अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर आफियत से होंगे जी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नॉवल का नेक्स्ट पार्ट, जो कि है सेकंड लास्ट पार्ट। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो चलें बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपने नावल का सेकंड लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे आज के पार्ट में क्या होता है। यस सर, वो सल्यूट किए मुद्दब अंदाज में अंदर आकर खड़े बोला था। सिट हियर जेंटलमैन। उन्होंने सामने रखी गई चेयर पर उसे बैठने का इशारा किया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें डिप्टी कमिश्नर के साथ एसपी फरजाम तगल्लुक भी शामिल था। एक ख़ास केस पर फरजाम तगल्लुक और अली इमरान काम कर रहे थे। कल रात ही अली इमरान का किसी ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। मीडिया ने इस बात को लेकर काफ़ी हंगामा मचा रखा था कि इसके कत्ल की वजह अभी तक सामने क्यों नहीं लाई गई। उन्हीं के सब सवालों के जवाबात देने वो वहाँ आए थे। उसने बैठकर अपनी बात का आगाज़ किया। हमें अपने मुल्क में अपनों में ही छुपे हुए दुश्मनों को बेनकाब करना है। हमारे मुल्क के असल दुश्मन वो लोग हैं जो इसी ज़मीन पर रहकर इसे अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं, अपने गैर कानूनी कामों के ज़रिए, गलत धंधे के ज़रिए। ड्रग्स और हथियारों का कारोबार, ये सब आजकल बड़े पैमाने पर हो रहा है, जिसे रोकने की हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है। इस सब के पीछे कुछ जानी मानी हस्तियों का हाथ है, जो मैं फ़िलहाल पॉइंट आउट करके उन्हें क्लू नहीं देना चाहता। ये वही लोग हैं जो अपने रुतबे और पैसे का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर ये काम करते हैं। उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करता कोई भी, क्योंकि उनके मुंह पहले ही पैसों से बंद कर दिए जाते हैं। और कोई ईमानदार ऑफिसर आगे बढ़कर शुरुआत करता है तो या तो उसे डरा धमका कर रोक दिया जाता है या उसकी ज़िंदगी छीन ली जाती है। और ऐसे ही ईमानदार और जानबाज ऑफिसर थे अली इमरान साहिब, जिनका कल रात बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। उन्होंने एक पहल की थी इस जुर्म की तह तक पहुँचने की, उसके असल गुनहगार को उनके अंजाम तक पहुँचाने की, जिससे कई सारे सफ़ेद पोशों के भेद सामने आए। शायद इसीलिए उनकी आवाज़ को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन मरते मरते भी उन्होंने अपना फ़र्ज़ पूरा करना नहीं छोड़ा। उनके ज़रिए से कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जिनकी वजह से कई सारे लोग बेनकाब हुए हैं। पुलिस ने उन्हें हथियारों और ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। कई इलीगल फैक्ट्रियों पर ताले लगाए गए हैं और उनके मालिकों को हिरासत में लिए उनसे डबल तफ्तीश जारी है। लेकिन ये तो सिर्फ प्यादे हैं। इस सब के पीछे असल गुनहगार तो कोई और ही है, जिन्हें इस वक्त सलाखों के पीछे होना चाहिए, लेकिन वो अब भी आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं। हमने एक छोटी सी कोशिश की है सच्चाई को सामने लाने की, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम उसके असल गुनहगार तक भी पहुंच जाएंगे। उम्मीद है आप सब इसमें हमारा साथ देंगे। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। तो नाजरीन, ये थे एसपी फरजाम तगल्लुक। उम्मीद है कि आपको आपके सवालात के जवाबात मिल चुके होंगे। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नई रिपोर्ट के साथ, जो कुछ और चेहरों को बेनकाब करेगी, क्योंकि सच दिखाना हमारा फ़र्ज़ है। खुदा हाफिज़। डिप्टी कमिश्नर वहाँ से जा चुके थे। रिपोर्टर ने मुस्कुराकर खुदा हाफिज़ कहते हुए अपनी बात ख़त्म की और सामने से उठ गया। सामने खड़े शख्स ने उसे अंगूठा दिखाते हुए डन कहा। कैमरा और सारी लाइट्स बंद कर दी गईं। सारा मीडिया वहाँ से निकल गया था। फरजाम सर, आपको सर ने बुलाया है। उमर ने आकर उसे इत्तला दी। क्यों, खैरियत है? उसे हैरान होकर पूछा। पता नहीं सर। वो अपनी जगह से उठा और उनके रूम की तरफ बढ़ गया था। मैं कम इन सर? दरवाजे को थोड़ा सा वाह करके उसने इजाज़त चाही थी। आओ फरजाम, मैंने अभी अभी तुम्हारी और इमरान की तैयार करदा फ़ाइल देखी। उन्होंने ब्लैक रंग की फ़ाइल को देखते हुए कहा। आई एम इम्प्रेस्ड। तुमने जिस तरह से रिपोर्ट तैयार किया है वो तो ठीक है, लेकिन क्या तुम सच में इसे मुकम्मल करना चाहोगे? क्योंकि ये बहुत रिस्की काम है। जिस तरह अली इमरान, उसी तरह तुम्हें भी ख़तरा है। उन्होंने इस बात पर फरजाम के चेहरे के तार चढ़ाव को गौर से देखते हुए कहा, क्योंकि वो इन लोगों के खिलाफ काम कर रहा था जो अंदर ही अंदर अपने मुल्क की जड़ें काट कर गलत कारोबार चला रहे थे। अमन का मकसद इन सब के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके उन्हें सजा दिलवाने का था। बिल्कुल सर, मैं ये करूँगा। मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं इन मुजरमों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके उनके असल चेहरे बेनकाब करके आवाम को दिखाऊंगा। उसने मुकम्मल संजीदगी और जोश से कहा तो मुकाबिल मंजूर शख्सियत ने मुस्कुराकर सर इस बात में हिलाया। गुड, ये इतना आसान नहीं होगा फरजाम। हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। इसका अंजाम जानते हो ना तुम। वो लोग बहुत पावरफुल हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हें बहुत संभल कर रहना पड़ेगा। उन्होंने उसे आगाह करते हुए कहा, क्योंकि वो जानते थे कि जहाँ के पैसे का जोर नहीं चलता वहाँ वो लोग जान के दुश्मन बन जाते हैं। अंजाम का डर होता तो कभी इस फील्ड में कदम नहीं रखता सर। अगर ये रास्ता चुना है तो खुद से वादा भी किया है कि अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूँगा, बिना अंजाम की परवाह किए। ओके सर, ठीक। फिर अपने तरीके से जो करना है करो। मेरी तरफ से परमिशन है तुम्हें, और अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं देख लूँगा। एक अहम डिवाइस जो हाथ लगी है इस केस के अहम सबूत के तौर पर, वो हमें कल मिल जाएगी। उसकी हिफाजत करना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, वरना बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी सर, डोंट वरी, मैं ख्याल रखूँगा। सब लोग हॉल पहुंच चुके थे। हर तरफ रंगो बू का सैलाब था। जमात तगल्लुक हर काम खुद देख रहे थे कि किसी चीज़ में कोई कमी न रहे। उन्होंने सफ़ेद कलर की शलवार कमीज़ पहन रखी थी। निगहत बेगम भी नफीस सा जोड़ा जेब तन के इंतजामात देख रही थी, जबकि शहबाज तगल्लुक स्टेज पर रखे सोफ़ों में से एक पर बड़ी
شان سے برے جمان تھے اور ہر آنے والا مہمان باقاعدہ طور پر ان سے ملنے وہاں آ رہا تھا۔ ان کے دور کے تمام بزنس مین، جماعت تغلق کے تمام دوست اور سوسائٹی کے جاننے والے سب مدعو تھے۔ ایک بہت بڑی تعداد تھی گیسٹ کی۔ دلربا فرزام کا ریسیپشن بھی ساتھ تھا۔ دونوں دلہنیں پارلر سے تیار ہو کر آ چکی تھیں۔ نورالعین نے ڈیپ ریڈ کلر کا لہنگا پہنا ہوا تھا جس پر گولڈن کلر کا دیدہ زیب کام کیا گیا تھا اور اس کا پرس بھی گولڈن کلر کا تھا۔ ڈیپ ریڈ میک اپ میں گولڈ کی جیولری پہنے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، جبکہ دلبرا نے بلو کلر کا شرارہ پہنا ہوا تھا اور بالوں میں پرمس کر کے کھلے چھوڑے ہوئے تھے۔ دوپٹہ اچھے سے سیٹ کیے، مانگ ٹیکا لگائے، شوکنگ پنک کلر کے میک اپ میں غضب ڈال رہی تھی۔ دونوں ایک ساتھ برائیڈل روم میں موجود تھی۔ فرزام اور یاریک دونوں ایک جیسے 3 پیس بلیک کلر کے سوٹس میں ملبوس تھے، بس شرٹس اور ٹائی کا رنگ الگ تھا۔ فرزام کا بلو اور یاریک کا گرے تھا۔ نگہت بیگم نے یاریک، فرزام اور زیدان تینوں کے لیے ایک جیسے 3 پیس سوٹ آرڈر کیے تھے۔ زیدان اور ہنا کو ان کے ڈریسز بھیج چکی تھیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ زیدان نے فون کرنے والے کو جواباً کہا تھا، سر فیکٹری میں ورکرز نے سٹرائک کر دی ہے، آپ فوراً یہاں پہنچیں، ہم کنٹرول سے باہر ہے سچویشن۔ انہوں نے گیٹ کے سامنے ٹائرز چلا کر ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے، نعرے بازی اور پتھراؤ کر رہے ہیں تنخواہیں بڑھانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، زیدان نے اپنے فیکٹری کے مینیجر سے کہا۔ اس نے فون پر وقت دیکھا، اس وقت 7 بج رہے تھے۔ ابھی 1 گھنٹہ ہے نکاح کے وقت میں، اتنی دیر میں واپس آ جاؤں گا، وہ خود ہی سے مخاطب کیے بولا۔ نسیم سنو۔ جی صاحب، وہ کدھر ہے؟ کون صاحب؟ وہی بچی۔ سب کون سی بچی؟ یار کیا نام ہے اس کا؟ وہ پیشانی کو مسلتے ہوئے پریشانی سے بولا۔ ہاں یاد آیا، ہنا کہاں ہے؟ صاحبہ وہ بچی نہیں ہے، بڑی ہو گئی ہیں، اسے بلاؤ، پارلر چھوڑ دو جاتے ہوئے، ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے۔ صاحب جی ڈرائیور کی بیوی بیمار ہے، ہاسپٹل میں ہے، وہ آج نہیں آ سکے گا، اس نے کہا تھا کہ آپ کو پیغام دے دوں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم ہنا سے کہو 5 منٹ تک چیزیں سمیٹ کر باہر آئے۔ جی صاحب، ایسا کرتا ہوں، ریڈی ہو جاتا ہوں، فیکٹری سے ہو کر سیدھا ہال میں پہنچ جاؤں گا۔ سوچتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ہنا اپنا ڈریس اور میچنگ چیزیں لیے باہر کھڑی تھی۔ وہ اوپر سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا۔ بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں بلیک شرٹ اور بلیک ہی ٹائی لگائے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، چمکتے ہوئے شوز۔ ہنا نے اسے دلچسپ نگاہوں سے دیکھا تھا، کھری ستواں ناک جیسے اس کی وجیح شخصیت کو مغرور بنا رہی تھی۔ چہرے پر تازہ شیو کی وجہ سے سفید رنگت میں ہری رگیں نمایاں تھیں۔ مونچھوں تلے لب پہ وسط کیے وہ ساحر اس کے حواس ہلا گیا تھا۔ حنان کدھر ہے؟ اسے براہ راست ہنا سے سوال کیا تھا۔ وہ سو رہا ہے۔ یہ کون سا وقت ہے سونے کا؟ وہ میں بات لینے گئی تھی، کھیل رہا تھا، جانے کب کھیلتے کھیلتے سو گیا۔ وہ تیار ہے؟ نہیں ابھی تیار نہیں کیا تھا اسے۔ ایسا کرو میں تمہیں پارلر چھوڑ دیتا ہوں، واپسی پر تمہیں پک کر دوں گا، نسیم گھر میں حنان کا دھیان رکھے گی۔ نسیم، وہ اسے آواز دے کر بلانے لگا۔ جی صاحب۔ نسیم، حنان گھر میں ہے، آپ اسے تیار کر دینا، جب بھی اٹھے مجھے کچھ کام ہے اور یہ پارلر جا رہی ہیں، واپسی پر انہیں لیتے ہوئے گھر آؤں گا، پھر حنان کو ساتھ لے کر میرج ہال چلے جائیں گے، تب تک آپ بھی تیار ہو جائیں۔ صاحب جی میں بھی؟ وہ حیرت سے بولی۔ کیوں، کیا ہوا؟ تم شادی میں شریک نہیں ہوگی؟ بہت شکریہ صاحبہ، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، وہ ممنون لہجے میں بولی۔ وہ اسے پارلر چھوڑ کر خود فیکٹری کے راستے پر گامزن ہوا۔ 8:30 ہو چکے تھے مگر زیدان اور ہنا کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ سب مہمان اب نکاح کا انتظار کرنے لگے، بار بار پوچھ رہے تھے کہ رسم کب شروع ہوگی۔ شہباز تغلق پریشان تھے۔ زماد بات سنو، انہوں نے اسے آواز دے کر اپنے پاس بلایا۔ جی بابا۔ زماد ایسا کرو، فرزام کو کہو وہ اپنی دلہن کے ساتھ سٹیج پر آئے، ان کے ریسیپشن کی تقریب ہو جائے، اتنی دیر میں زیدان بھی آ جائے گا، پھر نکاح کر لیں گے۔ جی بابا جان، میں کہتا ہوں اسے۔ زماد تغلق نے نگہت بیگم سے بات کی تو وہ دلبرا کو تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے، چلو روم سے باہر، فرزام باہر آ رہا ہے، اس کے ساتھ جا کر سٹیج پر بیٹھو۔ دلربا برائیڈل روم سے باہر نکلی تو فرزام جو اسے ہی لینے آ رہا تھا اسے یوں سجے سنورے دیکھ کر ٹھٹکا۔ غیر معمولی حسن کی ملکہ کا حسن آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ پھر سر جھٹک کر بنا کچھ کہے اس کے ہاتھ کی انگلیاں اپنے ہاتھ کی انگلیوں میں پھنسائے ہوئے ساتھ لیے سٹیج کی طرف آیا تھا۔ سب اس شاندار کپل کو دیکھ کر سراہنے لگے جو ایک جیسے بلو کلر کے ملبوس چاند سورج کی جوڑی کے مترادف تھے۔ وہ ایک دوسرے کی قدم سے قدم ملاتے ہوئے بالآخر سٹیج پر جا کر بیٹھے تو مہمان باری باری وہاں آ کر انہیں وشز اور تحائف دینے لگے۔ اس کارروائی میں بھی 1 گھنٹہ گزر گیا۔ یاریک اپنے آفس کے ورکرز کے ساتھ پیچھے بیٹھا تھا تاکہ نمایاں نہ ہو۔ اب تو شہباز تغلق کو بھی پریشانی نے آن گھیرا تھا۔ زیدان کو کال پہ کال ملا رہے تھے مگر فون ان ریچیبل آ رہا تھا۔ گھر لینڈ لائن پر فون کیا تو وہاں بھی کوئی فون بج کر خاموش ہو جاتا مگر کوئی رسپانس نہیں کر رہا تھا۔ زماد اور شہباز تغلق دونوں ہی کافی بار ٹرائی کر چکے تھے۔ مہمان باری باری آ کر پوچھنے لگے کہ نکاح کیوں نہیں ہو رہا، ہمیں واپس بھی جانا ہے، بہت دیر ہو گئی ہے، اور کچھ لوگ تو وہاں کھڑے طرح طرح کی باتیں بنانے لگے جو شہباز تغلق کے کانوں سے مخفی نہ رہ سکی تھی۔ وہ اب کی بار لوگوں کی باتیں سن کر آگ بگولا ہوئے، چہرے پر ضبط کی سرخی چھائی تھی۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا زیدان، اگر شادی نہیں کرنی تھی تو اتنے لوگوں کے سامنے میرا تماشا تو نہ بنواتے، وہ تلخ انداز میں بولے۔
فرزام اسٹیج سے اتر کر ان کے پاس آیا تھا۔ کیا ہوا دادا جان؟ فرزام یارک سے بولو اسٹیج پر آئے۔ مگر دادا جان اس کی دلہن تو ابھی تک آئی ہی نہیں۔ اقبال صاحب اپنے کار نامے پر دلہن کا نام تبدیل کریں۔ مولانا اقبال صاحب نے چنبے سے شہباز تغلق کی طرف دیکھا کہ اب کون سا نیا فیصلہ لینے والے ہیں۔ ضماد یارک کا نکاح نور سے ہوگا ابھی اور اسی وقت۔ شہباز تغلق سب پاٹ لہجے میں بولے تھے۔ مگر بابا جان نور تو زید۔ اس سے پہلے کہ ضماد بات مکمل کرتے انہوں نے ہاتھ اٹھا کر انہیں مزید بولنے سے روکا۔ زیدان کی کوئی بات نہیں ہوگی مزید۔ وہ قہر برساتی نظروں سے دیکھ کر سرد لہجے میں بولے، بابا جان آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں اپنی بیٹی کی شادی ہرگز یارک سے نہیں ہونے دوں گی۔ بالآخر نگہت بیگم ان کے اس فیصلے پر چپ نہ رہتے ہوئے ہمت جٹا کر بول اٹھی تھیں۔ ہم نے کب اختیار دیا گھر کی عورتوں کو مردوں کے فیصلے میں بولنے کا؟ وہ اکھڑ لہجے میں بولے، یہاں بات میری بیٹی کی ہے، میں چپ نہیں رہوں گی۔ وہ چلائی تو کچھ مہمان ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ بہو خاموش ہو، وہ آنکھیں دکھا کر بولے۔ ٹھیک ہے، میری بھی ایک شرط ہے، اگر نور کا نکاح یارک سے ہوگا تو حق مہر میں 1 کروڑ لکھنا ہوگا۔ کیا فضول ہانک رہی ہو؟ ضماد تغلق نے نگہت بیگم کو گھرکا۔ ٹھیک ہے، وہ بنا جوں چرانکھی اس کی بات مان گئے۔ میرا سب کچھ یارک کا ہی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اقبال صاحب کے ساتھ شہباز تغلق اور ضماد تغلق تینوں برائیڈل روم میں گئے تھے جہاں حورالعین تھی۔ نگہت بیگم بھی ان کے پیچھے گئی۔ نورالعین بنت ضماد تغلق، کیا آپ کو یارک تغلق ولد فریاد تغلق باعوض حق مہر 1 کروڑ سکہ رائج الوقت اپنے نکاح میں قبول ہے؟ نورالعین جو دم سادے بیٹھی تھی، یارک کا نام سن کر گھونگھٹ میں سے اس کی آنکھیں پوری طرح سے کھلی تھیں اور رواں کان بن گیا تھا۔ جب یہی الفاظ مولانا صاحب نے دوسری طرف دہرائے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا تھا۔ کیا دعائیں یوں بھی قبولیت کا درجہ پاتی ہیں؟ اسے یقین کرنا مشکل لگا۔ ضماد تغلق نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس نے قبول ہے کہا۔ دوسری طرف جب یارک سے بھی نکاح کے کلمات دہرائے تو وہ بھی ایک پل کے لیے شوق ہوا نور کا نام سن کر، مگر شہباز تغلق کے تگنے نقوش دیکھتے ہوئے، وقت کی نزاکت اور اتنے مہمانوں کو دیکھ کر وہ حامی بھر گیا۔ دونوں طرف سے ایجاب و قبول کا سلسلہ ختم ہوا تو سب نے ہاتھ اٹھا کر ان کی آنے والی زندگی کے لیے اجتماعی دعا کی۔ ڈنر کا اہتمام کیا گیا تھا۔ نکاح کی رسم ادا ہوتے ہی سب ڈنر سے محظوظ ہونے لگے۔ نورالعین کو نگہت بیگم اپنے ساتھ اسٹیج پر لائیں اور یارک کے ساتھ بٹھا دیا تھا۔ یارک نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا۔ نظریں اسٹیج کے قالین پر ٹکی ہوئی تھیں۔ قرآن کریم کے سائے میں پیچھے سے آڈیو اللہ تعالیٰ کے نام پڑھے جا رہے تھے تو نورالعین کی رخصتی کی رسم ادا کی گئی۔ وہ اسی گھر سے رخصت ہو کر اسی گھر میں واپس آ گئی۔ بس بدلا تو صرف کمرہ، وہی کمرہ جس میں آنے کا اس نے بچپن سے خواب دیکھا تھا۔ زیدان تغلق فیکٹری پہنچا تو باہر ورکرز کی بھیڑ لگی تھی، جن میں سے کئی نے ہاتھوں میں ہاکی اور بیٹ پکڑ رکھے تھے، جبکہ کچھ لوگ پتھراؤ سے سارے بیرونی شیشے توڑ رہے تھے۔ زیدان کو گاڑی سے نکلتے دیکھ وہیں رکھے۔ اس نے باہر نکل کر ایک سرسری سی نظر فیکٹری کی حالت پر ڈالی، پھر ورکرز کی طرف دیکھا۔ ہماری مانگیں پوری کرو، ہماری مانگیں پوری کرو کی نعرہ بازی کرنے لگے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش ہونے کے لیے کہا۔ آپ لوگوں کی جو بھی ڈیمانڈس تھیں آپ وہ مجھے تحمل سے بھی بتا سکتے تھے، میں نے کب بھی انکار کیا، مگر یوں میری فیکٹری کا نقصان کر کے آپ خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار چکے ہیں۔ میں چاہوں تو ایک لمحے میں یہ فیکٹری بند کر کے آپ سب کو فارغ کر دوں، میرے لیے نقصان کچھ بھی نہیں۔ نقصان آپ لوگوں کا ہوگا، آپ لوگ جاب سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس فیکٹری کو شروع کرنے کا مقصد غریب عوام کو روزگار مہیا کرنا تھا۔ آپ پہلے جیسے چاہے کسی بھی قسم کی فیکٹری کے تجربات سے گزر چکے ہو، یہاں ایسا نہیں ہوتا، یہاں حالات ذرا مختلف ہیں۔ میں کسی کا حق غصب نہیں کرتا، میں اسی بات پر عمل کرتا ہوں۔ اپنی طاقت کا زور وہاں دکھاؤ جہاں اس کی ضرورت ہو۔ ابھی تو فیکٹری کو شروع ہوئے کچھ عرصہ ہی ہوا ہے، کچھ کام بڑھ جائے تو آپ لوگوں کی تنخواہوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ باقی آپ لوگوں کی مرضی، جیسا آپ چاہیں، اگر یہاں کام نہیں کرنا چاہتے تو شوق سے جا سکتے ہیں۔ وہ سب اس کی باتیں سن کر خاموشی سے سر جھکا گئے تھے۔ ہر جگہ ایک قسم کے لوگ نہیں پائے جاتے، وہ کہہ کر مڑا ہی تھا کہ پیچھے سے مختلف آوازیں سنائی دیں۔ سوری سر، آئندہ نہیں ہوگا۔ وہ پلٹ کر تھوڑا سا مسکرایا۔ آپ لوگوں نے سمجھا یہی بہت بڑی بات ہے، معاشرت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگوں کی تنخواہوں میں 10% اضافے کا اعلان کرتا ہوں۔ سب خوشی سے جھوم کر اس کی طرف بڑھے اور تشکر آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے ہاتھ ملا کر شکریہ ادا کرنے لگے۔ اس نے موبائل پر وقت دیکھا جو 8:30 دکھا رہا تھا۔ وہ جلدی سے وہاں سے نکلا اور گاڑی پارلر کے راستے پر ڈالی۔ ریش ڈرائیونگ کرتے وہ پارلر کے باہر پہنچا تھا۔ باہر کھڑے گارڈز کو اپنا نام بتا کر ہنا کو اندر سے آنے کے لیے پیغام بھیجا۔ وہ اپنے نازک وجود پر سجا بھاری بھرکم سنہری لہنگا سنبھالتی ہوئی سہج سہج کر قدم اٹھاتے ہوئے اس طرف آ رہی تھی۔ رات ہونے کی وجہ سے زیادہ روشنی نہ تھی۔ زیدان نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ ابھی حنان اور نسیم کو بھی گھر سے لینا ہے، 9 بج گئے۔ وہ ہنا کے اندر بیٹھتے ہی اسٹیئرنگ گھمائی گاڑی کا رخ موڑ چکا تھا اور گاڑی گھر کے راستے پر ڈال دی۔ 5 منٹ میں وہ گھر کے سامنے تھا۔ تم یہیں رکو، میں حنان اور نسیم کو لے کر آتا ہوں۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہوئے بنا اسے دیکھے کہہ کر اندر چلا گیا۔ گھر کی ابتر حالت دیکھ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سارے شو پیس ٹوٹے ہوئے، کانچ بکھرے ہوئے جیسے کسی نے جان بوجھ کر سب توڑا ہو۔
وہ بھاگ کر ہر کمرہ چھاننے لگا مگر حنان اور نسیم اسے کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ وہ انہیں ڈھونڈتے ہوئے لان کے پچھلے حصے کی طرف گیا جہاں نسیم زخمی حالت میں گھاس پر گری ہوئی تھی، پیشانی سے خون رس رہا تھا، جسم پر تشدد کے نشانات تھے جیسے اسے بری طرح پیٹا گیا تھا۔ زیدان نے فوراً آگے بڑھ کر اسے سہارا دیے اٹھایا۔ نسیم، حنان کہاں ہے؟ وہ بے چینی سے بولا۔ صاحب، وہ لوگ حنان کو لے گئے۔ کون لوگ تھے وہ؟ بتاؤ مجھے۔ صاحب مجھے نہیں پتا، وہ 10-12 کوئی گنڈے تھے، اسے مجھ سے چھین کر لے گئے۔ کہاں لے گئے؟ صاحب یہ تو مجھے نہیں پتا، وہ بے بسی سے بولی۔ زیدان نے غصے میں پاؤں کی ٹھوکر سے پاس پڑا ہوا پتھر ہوا میں اچھالا تھا۔ اس کی پاکٹ میں موجود موبائل رنگ کرنے لگا۔ اس نے فوراً وہ فون اٹھا کر کان سے لگایا تھا۔ ہیلو؟ اوے MNA، یہ ہیلو شیلو بعد میں کرنا، پہلے اپنے مشوم سے بچے کو تو ڈھونڈ لے، استثنائیہ انداز میں کہہ کر وہ کہکا لگا گیا تھا۔ کون ہے تو باسٹرڈ؟ سامنے آ۔ اس کا غصے سے سرخ چہرہ فشار خون اگلتا دکھائی دے رہا تھا۔ ابے انگریزی بابو، اب ان کو ضرور تو انگریزی میں گالیاں دے رہا ہوگا، چل دے لے، بکواس بند کر اور بتا میرا بیٹا کہاں ہے۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر ہرایا جیسے اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ فون سے نکل کر اس انسان کا منہ توڑ دے۔ جگہ بیچ رہا ہوں، 50 لاکھ لے کر اس جگہ پہنچ، تیرے پاس اس کام کے لیے صرف 10 منٹ ہیں، ورنہ 11واں منٹ تیرے بچے کا اس دنیا میں آخری منٹ ہوگا۔ اسے دھمکاتا ہوا فون بند کر گیا تھا۔ نسیم، آپ پلیز ہمت کر کے کسی قریبی ہاسپٹل چلی جائیں، اپنا علاج کروائیں، اس وقت میرا حنان کے پاس جانا زیادہ ضروری ہے۔ وہ کوٹ کے بٹن کھول کر اسے اتار کر وہیں پھینکتے ہوئے گیٹ کی طرف بھاگا تھا۔ پورا جسم اس وقت شعلوں کی لپیٹ میں تھا۔ ایک بھی لمحہ ضائع کیے بنا وہ گاڑی سٹارٹ کی اسے بھگا چکا تھا۔ ہنا جو پیچھے بیٹھی ان سب کے انتظار میں آنکھیں موندے ہوئے تھی، گاڑی پھر سے چلتی دیکھی تو حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھا۔ گاڑی میں اس کے اور زیدان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اب حنان کو نہیں لائے؟ وہ ہمت جٹائے بالآخر پوچھ بیٹھی، جو ایک ہاتھ سے خطرناک ڈرائیونگ کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے گلے میں موجود ٹائی کو جھنجھلا کر اتارتے ہوئے دوسری سیٹ پر پھینک چکا تھا۔ گاڑی تیزی سے سڑک پر بھاگتی ہوئی بری طرح ڈول رہی تھی۔ وہ گاڑی کے دروازے کے ساتھ چپک کر اس کو زور سے پکڑ گئی۔ زیدان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں تھا۔ اس کا دماغ کھول رہا تھا اس وقت۔ موبائل پر وقت دیکھا، وہ پورے 8 منٹ میں اسے بتائے گئے پتے پر پہنچ چکا تھا۔ باہر نکل کر اسے اسی نمبر پر کال بیک کی۔ پہلی بیل پر کال ریسیو کر لی گئی۔ جیسے جیسے کہوں ویسے ویسے آگے بڑھتے جاؤ۔ وہ زیدان کو فون پر ہدایات دینے لگا۔ زیدان کچھ یاد آنے پر فون کے اسپیکر پر ہاتھ رکھ کے تھوڑا سا نیچے جھکا تھا۔ یہیں رکنا، گاڑی اندر سے لاک کر لو جب تک میں باہر نہ ہوں، ہلنا مت یہاں سے، اندر آنے کی کوشش نہ کرنا۔ ہنا حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ آخر بات کیا ہے؟ اسے کیوں نہیں بتا رہا؟ زیدان چلتا ہوا ایک خالی بلڈنگ کے اندر داخل ہوا جو شہر سے ذرا دوری پر تھی، جہاں عام لوگوں کی موجودگی بہت کم تھی۔ وہ ہال نما کمرے کے دروازے میں قدم رکھنے لگا تو کسی نے پیچھے سے اس پر وار کیا۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا۔ وہ پل میں خود کو سنبھال گیا تھا۔ آ گئے اپنی موت کو گلے لگانے، وہاں موجود آدمی مغرور لہجے میں بولتا ٹریگر دبا گیا تھا اور زیدان لمحے کے 1000ویں حصے کے اندر نیچے ہوا تھا۔ حنان کی بے ساختہ چیخیں گونجی۔ زیدان نے حنان کی چیخیں سن کر اسے ڈھونڈا۔ ان ظالموں نے اس ننھی سی جان کو اتنی ٹھنڈ میں ننگے بدن الٹا لٹکا رکھا تھا، پیروں میں رسیاں باندھے الٹا لٹکا تھا، اور وہ درد کی شدت اور خوف کے باعث ٹھارے مارتے ہوئے رو رہا تھا۔ زیدان کا دل اسے اس حالت میں دیکھ کر چلنا بند ہوا تھا۔ وہاں موجود آدمی گولی کے نشانے کو خالی جاتے دیکھ کر ورتہ حیرت میں ڈوب چکے تھے۔ ان کی غفلت کا یہی لمحہ زیدان نے ضائع کیے بنا نیچے گرے ہوئے لکڑی کے ڈنڈے کو جھک کر اچکتے ہوئے اوپر اٹھایا اور سامنے کھڑے شخص کی طرف نشانہ تاکتے ہوئے پھینکا تھا۔ گن اس کے ہاتھ سے نیچے گری۔ وہ تیر کی تیزی سے بھاگ کر اس گن کو اٹھا چکا تھا۔ سب آدمی اس کی طرف بڑھے۔ زیدان نے ایک ہاتھ سے پسٹل کو دائیں طرف کھڑے آدمی پر تان کر اس کے بازو پر گولی ماری تھی، پھر اپنی طرف پلٹتے ہوئے دوسرے آدمی کو بھی بازو پر گولی لگی تھی جس سے اس نے پسٹل پکڑی تھی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ وہ سب بکھلا کر رہ گئے تھے۔ ایک تو ویسے ہی گر چکا تھا، جبکہ دوسرا حواس باختہ ہو کر زیدان کو دیکھ رہا تھا۔ زیدان چل کر اس کا آدمی کے قریب آیا۔ آئندہ یاد رکھنا، جس کی موت جس وقت پر مقرر ہو اسی وقت آتی ہے۔ تم جیسے گیدڑ خدا نہیں جو کسی کی موت کا وقت تعین کرو۔ وہ دھاڑا۔ اپنی طاقت کے استعمال کا وقت آتے دیکھ کر وہ ان پر پل پڑا تھا۔ زوردار کک مار کر سامنے سے آتے شخص کو گھرایا اور گھوم کر اس کے سینے پر اپنا پاؤں اٹھا کر مارا تھا۔ وہ دور جا گرا۔ اس کے ساتھیوں میں سے ایک کا بازو پکڑ کر مروڑ گیا۔ وہ باری باری اس کے سامنے آ رہے تھے۔ زیدان نے کسی پر زوردار پنچ سے ادھر پہ وار کرتا چلا گیا تو کسی کے بازوؤں یا پاؤں پر گولی چلائی۔ وہ بھی جواباً اس پر وار کر رہے تھے۔ اس کے جسم پر کافی گھاؤ آئے، مگر اپنے بیٹے کے آگے یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ کاشی نے جب دیکھا کہ وہ اکیلا سب پر بھاری پڑ رہا ہے تو اس نے رسی کو ڈھیل دیتے ہوئے زیدان کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ چھوڑ دو سب کو، ورنہ نیچے دیکھو، تیزاب کا ڈرم اس میں پھینک دوں گا، ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی تمہیں اپنے بیٹے کی، وہ زیدان کو دھمکاتے ہوئے بولا۔ زیدان نے حنان کی چیخیں برداشت کرنا دوبر ہو گیا تھا۔ جانے کیسے وہ ان سب سے مقابلہ کر رہا تھا، اپنے بیٹے کو کیسے بچائے ان سے۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی۔
کچھ راہ سجائی نہ دیتے ہوئے اس نے گن میں موجود آخری گولی کاشی کی طرف چلائی تھی۔ اپنے بیٹے کو اتنی اذیت دینے والے کو کسی طور بخشنے کو تیار نہ تھا۔ اس نے نہیں دیکھا کہ نشانہ کہاں لگا ہے، بس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر چلا دی۔ گولی کاشی کے دائیں بازو پر لگی، درد کی شدت سے رسی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی۔ اوپر کھڑے کاشی کا پاؤں سلپ ہوا تو وہ اوپری منزل سے نیچے گرا۔ حنان ہوا میں جھولتا ہوا نیچے گر رہا تھا۔ زیدان کی آنکھیں ساکت ہوئے اور دل بھی۔ وہ بجلی کی رفتار سے بھاگ کر اپنی جگہ سے تھوڑا اوپر کودا اور نیچے گرتے ہوئے حنان کو اپنے مضبوط ہاتھوں سے پکڑ لیا تھا۔ اس نے حنان کو اپنے ساتھ لگایا اور خود میں زور سے بھینچ لیا تھا۔ اس کا رونا کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بنا سانس لیے مسلسل چیخ رہا تھا۔ ڈر پوری طرح اس میں سرایت کر چکا تھا۔ وہ صدمے سے باہر ہی نہیں نکل پا رہا تھا۔ ٹھنڈ کے باعث سارا جسم نیلا پڑ چکا تھا۔ زیدان نے اپنی شرٹ اتار کر اس کے گرد لپیٹی۔ ہنا جو کب سے اس کے باہر آنے کا انتظار کر رہی تھی اب اور صبر نہ کر سکی تو بلڈنگ کے اندر آئی۔ جو قریب آ رہی تھی حنان کی چیخوں کی آواز سن کر سہم گئی تھی۔ اسے بے قراری سے ادھر ادھر ڈھونڈنے لگی جہاں سے اس کی آواز آ رہی تھی۔ اسی کے تعاقب میں تیز رفتاری سے بڑھنے لگی۔ سامنے ہی زیدان حنان کو بازو میں برے کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر پیار کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں یہ منظر دیکھ کر پھیلیں۔ سارا ماحول سمجھ میں آتے ہی اس کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ زیدان کا یوں تیزی سے بھاگنا، اس کے چہرے کا تناؤ، سب کچھ اسے یاد آیا تھا۔ زیدان کے جسم پر گھاؤ دیکھ کر وہ لہنگا اٹھا کر بھاگتے ہوئے تیزی سے ان کی جانب لپکی۔ حنان اور زیدان ان دونوں کی طرف دیکھ کر وہ بلا اختیار ان دونوں سے لپٹ گئی۔ اس کا جسم پوری طرح لرز رہا تھا۔ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی کچھ ہو جاتا، یہ سوچ ہی اس کی جان نکالنے کو کافی تھی۔ زیدان نے اس کو اپنے ساتھ لپٹے ہوئے کپکپاتے ہوئے دیکھا تو اسے بچی سمجھ کر تسلی دینے کے لیے اس کے گرد اپنے دوسرے بازو کا حصار بنایا تھا۔ ہنا نے بھیگی نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ سب ٹھیک ہے؟ زیدان نے اس کی طرف دیکھ کر اسے تسلی دی۔ ہنا نے اس کی گود میں سے حنان کو لے کر اپنے سینے سے لگایا تھا اور اتنی ٹھنڈ میں گرمائش پہنچانے کی کوشش کی۔ وہ ہنا کو سامنے دیکھ تھوڑا چپ ہوا تھا مگر ابھی بھی ہچکیاں لے رہا تھا۔ زیدان اور ہنا کو باہر جاتے دیکھ کاشی کے ساتھی ان کے تعاقب میں جانے لگے تو اس نے انہیں باہر جانے سے روکا۔ جانے دو انہیں، اب ان سے کاشی نے بدلہ لینے کے لیے پلان بدل دیا ہے۔ 2 سال جیل میں کاٹے ان دونوں کی وجہ سے، ایسے کیسے جانے دوں گا؟ وہ درد میں بھی مسکرایا اپنے موبائل کو دیکھ کر۔ زیدان ان دونوں کو اپنے ساتھ لے کر گاڑی میں آیا۔ اس کا جسم گرم ہو رہا تھا۔ اسے بخار ہے، پلیز اسے ہاسپٹل لے کر چلیں۔ زیدان نے گاڑی کا رخ ہاسپٹل کی طرف کر دیا تھا۔ وہ دونوں جب تک حنان کو ہاسپٹل لے کر پہنچے وہ نیم بے ہوشی میں تھا۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا تھا۔ اسے دیکھ کر تو نمونیا کی علامات لگ رہی ہیں۔ انہوں نے اس کی ٹریٹمنٹ شروع کر دی۔ وہ گھر آنے کے بعد کمرے میں آئی تو کمرہ عجب چھب دکھلا رہا تھا۔ سارے کمرے میں پھولوں سے سجاوٹ کی گئی تھی۔ سرخ گلاب کے پھولوں کی پتیوں کی ایک تہہ بستر پر بکھیر دی تھی۔ دلربا کا دل تیزی سے دھڑکا۔ وہ کوئی بھی لمحہ ضائع کیے بنا فرزام کے آنے سے پہلے چینج کر لینا چاہتی تھی۔ آخر کو سجاوٹ کی کیا وجہ تھی؟ اس کے دل سوچ کر ہی جنجلا گیا تھا۔ وہ چلتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل تک آئی، دوپٹے کو بڑی مشکل سے اتارا، پھر ایک ایک کر کے ساری جولری اتاری، جھوڑا کھولا، بال برش کیے، پھر وارڈروب میں سے نور کے دیے ہوئے کپڑوں میں سے ایک سوٹ نکال کر جلدی سے واش روم میں گھس گئی تھی۔ منہ پر فیس واش سے رگڑ رگڑ کر میک اپ صاف کیا اور کپڑے بدل کر باہر آ گئی۔ ٹائم دیکھا تو 12:30 بج چکے تھے۔ اس کا سانس اور ہاتھ پاؤں پھولتے جا رہے تھے۔ اتنی ٹھنڈ کے باوجود پسینے آ رہے تھے۔ اس نے ایک طرف لیٹتے ہوئے جلدی سے کمبل اپنے اوپر اوڑھ لیا۔ 2 منٹ میں ہی سارا جسم پسینے میں ڈوب گیا تو گھبرا کر اس نے کمبل کو سینے تک اتار دیا تھا۔ میں کیوں ڈر رہی ہوں اس نے خود سے ہی سوال کیا۔ مجھے ہاتھ لگا کر تو دکھائے، اس پولیس والے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گی۔ وہ خود کو ہمت دیتے ہوئے بولی۔ شاید کمرے میں چھایا فسوں اور تازہ پھولوں کی مہک اسے ڈرا رہی تھی۔ ابھی اس نے ایک گہرا سانس بھی نہیں لیا تھا کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس کے دل نے ایک کی بجائے کئی بیٹس مس کی تھی۔ وہی کروٹ کے بل لیٹے، سینے تک کمبل اوڑھے اس نے آنکھیں بند کر لیں اور سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ فرزام کے قدموں کی آواز اس کے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ باہر مین گیٹ پر بیل ہو رہی تھی۔ سب شاید فنکشن کے اختتام کے بعد اپنے اپنے کمروں میں تھکان کے باعث آرام کی گھر سے جا چکے تھے۔ یارک چھت پر تھا۔ آج کے بارے میں سوچ سوچ کر اس کا دماغ شل ہو گیا۔ بالآخر وہ نیچے اترا تو بیل کی آواز سن کر گیٹ کی طرف آیا۔ گیٹ کھولا تو ایک شخص کو استدادہ پایا۔ جی سر، یہ فرزام تغلق کے لیے ایک پارسل ہے، لائیے مجھے دے دیں، میں ان کا بھائی یارک تغلق ہوں۔ جی ٹھیک ہے سر، آپ یہاں سائن کر دیں۔ اسے پیپر نکال کر اس کے سامنے کیا تو یارک نے اس پر سائن کر کے اسے وصول کیا۔ سر اس میں کچھ اہم چیزیں انہیں لازمی دے دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، وہ صرف اتنا ہی بولا اور اندر کی طرف آیا تھا۔ فرزام کی نظر اندر قدم رکھتے ہی بستر میں چھپے ہوئے وجود پر پڑی تو دروازہ بند کرنا بھولا۔ اسے اتنی جلدی کمبل اوڑھے لیٹے دیکھ ٹھٹکا تھا، پھر آہستہ سے چلتا ہوا اس کی طرف آیا تو اس کی بند آنکھوں پر لرزتی پلکوں کی جھالر کو دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔
وہ جان چکا تھا کہ وہ سونے کی ایکٹنگ کر رہی ہے۔ وہ وہیں گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا اور فرصت سے اسے دیکھنے لگا۔ سارے فنکشن میں بھی وہ اپنی خوبصورتی سے اس کی جان نکالنے کے در پر تھی۔ اب شفاف دھدیا ملائی جیسے چہرے پر سرخی چھائی ہوئی تھی، پیشانی پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں اور خمدار گھنی لرزتی ہوئی پلکیں اس کے حسن کو مزید بڑھا رہی تھیں۔ وہ بے خود سا اس کے ایک نقش کو دیکھ رہا تھا، جیسے اس کے چہرے کو آنکھوں میں جذب کر لینا چاہتا ہو۔ اس کا دل کیا کہ اس کے چہرے کو چھوئے، لیکن اس سرپھری لڑکی سے کچھ بعید نہیں تھا کہ کس پل کیا کر گزرے۔ نظریں بھٹک کر اس کے کٹاؤ دار لبوں سے الجھیں۔ وہ دل کے ہاتھوں بے بس ہوئے، سب بھلائے اس پر جھکا اور اس کی دھیمی چلتی ہوئی سانسیں روک دی تھی۔ دلربا تو اس کے جارحانہ عمل پر جھٹ پوری آنکھیں کھولے تڑپ اٹھی۔ اسے کہاں امید تھی فرزام سے اتنے زیادہ کی۔ وہ اسے پورا زور لگا کر دھکا دیتے ہوئے خود سے ہٹا گئی، گہرے سانس لیتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی۔ گھٹیا ٹھرکی لوفر پولیس والے، تم نہ انتہائی ہی، وہ اس کی آنکھیں دیکھ کر جارحانہ طریقے سے بولی تھی۔ رومانٹک ہو، وہ اس کا جملہ اچک کر مسکراتے ہوئے ایک آنکھ وک کیے بولا تھا۔ ایک طوائف سے عشق کا بھوت کیسے سوار ہو گیا؟ ظالم انسان، کتنی درد ہو رہی ہے مجھے ہونٹوں پر، جنگلی وحشی کمینے۔ اس نے لبوں پر انگلی رکھی جہاں درد محسوس ہو رہا تھا۔ انگلی پر نظر پڑی تو خون کی بوند دکھائی دی تھی۔ لوگ تو دل بہلانے کوٹھے پر جاتے ہیں، جب گھر پر سارا سامان موجود ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ فائدہ اٹھا لیا جائے۔ اس کی بات تو دل کے تن بدن میں آگ لگا گئی تھی۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر ڈریسر کی طرف آئی اور آئینے میں دیکھا، جہاں اچھا خاصا زخم سا دکھائی دینے لگا تھا۔ صبح سب مجھ سے پوچھیں گے اس بارے میں، ہائے اللہ اب کیا کروں، وہ جھنجھلا کر بولی۔ کہہ دینا میرے شوہر کے پیار کی نشانی ہے، وہ مسکرا کر بولا۔ مائی فٹ پیار کی نشانی۔ وہ تیز قدموں سے اس کی طرف آئی اور اس کا کالر دبوچ کر ایڑیوں کے بل اونچی ہوئی تھی اور اس کے ہونٹوں پر اپنے دانت گاڑے تھے۔ یارک جو پارسل دینے اس کے کمرے میں آیا، کھلا دروازہ دیکھ کر سامنے کا منظر دیکھا۔ پارسل اس کے ہاتھ سے چھوٹا تھا۔ آنکھیں مزید اس منظر کو دیکھنے سے انکاری ہوئیں۔ وہ دل گرفتگی سے واپس پلٹا تھا۔ دروازے کے تھوڑا سائڈ پر رکھا ہوا گملہ اس کے پاؤں کی ٹھوکر سے ٹوٹا۔ وہ تیز قدموں سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز سن کر فرزام نے اسے پیچھے دھکیلا۔ جنگلی بلی، تمہارے دانت کتنے تیز ہیں۔ فرزام کے لب سے خون نکلتا دیکھ اسے سکون ملا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ اب ہوا نا بدلہ پورا؟ میں تو صرف گھر والوں کے سامنے جواب داؤں، تم گھر والوں کے علاوہ تھانے میں بھی سب کو اپنی بیوی کے پیار کی نشانی دکھانا، اس کا مذاق اڑانے کے انداز میں بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی طرف خونخوار لہجے میں بڑھتا، دلربا کمال ہوشیاری اور پھرتی سے واش روم میں گھس گئی تھی۔ وہ تعصب سے سر ہلاتا ہوا اپنے انگوٹھے سے ہونٹ سہلا کر کمرے کا دروازہ بند کرنے کے لیے وہاں آیا تو اس کی نظر انویلپ پر پڑی تھی۔ اسے جھک کر پکڑتا ہوا سیدھا ہوا، اس پر اپنا نام دیکھ کر اندر لے آیا اور کبڈ کا ڈرور کھول کر اندر رکھا تھا۔ ابھی تھکاوٹ کے باعث اس کو سب دیکھنے کا ارادہ کیے کوٹ اتار کر ہینگ کیا اور آرام دہ سوٹ نکال کر دل کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ چلو بے زدان تغلق، اب دیکھتے ہیں تم میرا کیا بگاڑ لیتے ہو۔ اگر میں سامنے سے تمہارا مقابلہ نہیں کر سکا تو اس کا کیا ہوا؟ چھپ کر پیچھے سے وار کرنے میں مجھے کوئی آر نہیں، وہ سکون سے سوچتا ہوا ہاسپٹل کے بیڈ پر ٹیک لگا گیا تھا۔ اس کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ آ چکی تھی۔ کاشی ان لوگوں میں سے تھا جو پلان سوچ کر ہی سمجھتے ہیں۔ وہ کامیاب ہو بھی چکے ہیں، بنا انجام جانے ہی انہیں لگتا ہے کہ بس اب تو دنیا ان کی مٹھی میں آ چکی ہے۔ یقیناً ایسے لوگ بہت ہی خوش فہم ہوتے ہیں اور کاشی بھی انہی میں سے ایک تھا۔ رات کا 1 بج چکا تھا۔ نائٹ شفٹ کے ڈاکٹرز اس کی ٹریٹمنٹ کر رہے تھے۔ ہنا دلہن بنی روتے ہوئے اس کا ننھا سا ہاتھ تھامے اس کے پاس کھڑی تھی، جبکہ زیدان اس وقت پینٹ اور بلیک ویسٹ میں بنا اپنی پوزیشن کی پرواہ کیے بنا وہاں کھڑا حنان کے کملائے ہوئے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس وقت وہ دونوں سب بھلا چکے تھے کہ انہیں کہاں جانا تھا۔ فکر تھی تو دونوں کو بس حنان کی۔ صبح فجر تک حنان کی حالت میں کچھ بہتری دکھائی دی تو زیدان کو دادا جان کا خیال آیا۔ اس نے پینٹ کی پاکٹ میں سے موبائل ٹٹول کر نکالنا چاہا، مگر ندارت اسے یاد آیا کہ وہ تو ہاتھا پائی میں وہیں گر گیا تھا۔ وہ ریسیپشن کی طرف گیا اور وہاں سے تغلق والا کال کی۔ لینڈ لائن پر کسی نے فون اٹینڈ نہ کیا۔ پھر اس نے شہباز تغلق کو کال کی۔ انہوں نے غصے میں موبائل بند کر رکھا تھا، شاید جو انریچیبل آ رہا تھا۔ آخری بار اس نے فرزام کو کال ملائی جو تیسری بیل پر ریسیو کر لی گئی۔ فرزام کو زیدان نے ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو اس نے پہلے تو پریشانی ظاہر کی، پھر اسے تسلی دیتے ہوئے صبح ہوتے دادا جان سے بات کرنے کا کہہ کر تسلی دی۔ ہاسٹل کی نرسری سے گرم بلینکٹ لیے وہ حنان کو لپیٹ چکی تھی۔ ڈاکٹر نے انہیں میڈیسنز لکھ دی اور کچھ ضروری ہدایات بتائیں۔ اب وہ دونوں حنان کو ساتھ لیے گھر کے لیے نکل گئے تھے۔ سارے کمرے میں تازہ گلابوں کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ نورالعین بیڈ کے درمیان لہنگا پھیلائے بیٹھی تھی، ہاتھ گود میں رکھے وہ انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ بیٹھ کر کمر دب گئی تھی۔ دل ڈر کے مارے زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ یارک کی خفگی کا ڈر دل میں آن سمایا تھا۔ ساری تقریب کے دوران اسے منہ پھلائے دیکھ کر وہ پریشان ہوئی تھی۔ یہ بات وہ جان چکی تھی اور اب وہ ڈر رہی تھی کہ کہیں اس کی باتیں ہی نہ سننے پڑ جائیں۔ غصہ بھی تو بہت جلدی آ جاتا تھا اسے۔
نہ جانے کتنی ہی دیر وہ اضطراب میں گری سر جھکائے بیٹھی رہی، پھر آخرکار دروازہ کھلا تھا۔ اس نے تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ چہرہ جھکا لیا۔ نور نے آنکھیں بھی بند کر لی تھیں۔ بس ابھی پڑنے ہی والی ہے ڈانٹ، ابھی وہ غصہ دکھائے گا، وہ پورے یقین کے ساتھ سوچ رہی تھی، لیکن کافی دیر تک کوئی آواز نہیں آئی۔ اس نے آنکھیں کھول کر کنکھیوں سے یارق کو دیکھا۔ وہ دروازہ بند کیے اسی دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ وہ کچھ بول کیوں نہیں رہا؟ اسے اب یہ ٹینشن لگ گئی تھی۔ پھر ایک دم اس کے ذہن میں جھماکہ ہوا، کہیں وہ اس کے بیڈ پر بیٹھنے پر تو غصہ نہیں ہو گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے نیچے اتر کر اس کے سامنے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ پھولوں کی پتیاں اس کے اٹھنے سے نیچے گری اور خوشبو میں اضافہ ہوا تھا۔ اس کی چوڑیوں اور پائل کی جھنکار سے سارا کمرہ جھنجھنا اٹھا۔ نورالعین نے اس کے چہرے کے تاثرات پر غور کرنا چاہا۔ سوری، اگر آپ کو برا لگا کہ میں آپ کے بستر پر بیٹھی، وہ جھجکتے ہوئے بولی تو یارق کی آنکھیں کھلیں جو ضبط کی شدت سے خون چھلکاتے ہوئے سرخی مائل دکھائی دے رہی تھیں۔ نورالعین نے ایک نظر اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے، پھر جلدی سے بولی تھی، میں نیچے سو جاؤں گی، آپ پلیز مجھے معاف کر دیجیے، مگر ناراض مت ہوئیے گا۔ اگر آپ کہتے ہیں تو میں واپس اپنے روم میں چلی جاتی ہوں۔ یاری خاموش رہا، آخر کہنے کو تھا ہی کیا اس کے پاس؟ میں آپ کے دوسرے کپڑے نکال دوں؟ وہ اس کے خالی نظروں سے دیکھنے پر جذبت سی ہوتی بولی تھی۔ نئے رشتے کے تحت وہ اسے یارق کی بجائے آپ کہہ رہی تھی، مان کہیں اسے یہ بات بھی بری نہ لگ جائے کہ وہ اسے نام لے کر کیوں بلا رہی ہے۔ نورالعین کو اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اگر اس کے سامنے کھڑی رہی تو ڈانٹ پڑنے کے زیادہ چانسز ہو سکتے تھے، اس لیے اس نے کھسکنے میں ہی عافیت جانی۔ جب وہ یارق کے قریب سے گزر کر کبڈ کی طرف جانے لگی تو یارق نے اس کی کلائی زور سے پکڑ لی تھی۔ ڈر کے مارے اس کے منہ سے کراہ نکلی اور حیرت سے چہرہ موڑ کر یارق کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا کلائی کو کھینچ کر اسی طرح اپنے سامنے لے آیا جیسے وہ پہلے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ نورالعین کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ سرخ پڑتے چہرے کو جھکا گئی تھی۔ اب تو یارق کے تاثرات دیکھنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ یارق نے اس کی کلائی چھوڑی تو اس نے شکر کا سانس لیا، لیکن اگلے ہی پل یارق نے اسے قیمتی متاع کی طرح خود میں شدت سے بینچ لیا تھا۔ وہ بھی ٹھیک سے حیران بھی نہیں ہو پائی تھی۔ میں بکھر گیا ہوں، مجھے سمیٹ لو، میں بگڑ گیا ہوں، مجھے سنوار دو۔ اس کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اس کے اندر کے کرب کی آگاہی دے رہے تھے۔ وہ سرگوشی نما دھیمی آواز میں اس کے کان کے قریب چہرہ کیے بولا تھا۔ یارق کے لب اس کے کان کی لو سے مس ہوئے تھے۔ وہ ہڑبڑا کر بولی، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ خود کو تنہا مت سمجھیے، میں زندگی کے ہر موڑ پر آپ کا ساتھ دوں گی، یقین رکھیے۔ یارق کا شکستہ سا ڈھیلا پڑتا وجود دیکھ کر اسے سہارا دی اپنے ساتھ بستر پر لائی تھی۔ آپ یہاں بیٹھے۔ بھاری بھرکم لہنگا اور اوپر سے زرتار آنچل مزید سنبھالنا مشکل ہوا تو خود ڈریسنگ کی طرف بڑھی، تیزی سے دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھا، پھر خود کو جیولری سے آزاد کیا تھا۔ پہلے سے کچھ بہتری محسوس ہوئی تو واپس یارق کی طرف آئی، جو گومگوں کی کیفیت میں ویسے ہی سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اسے قالین پر بیٹھ کر اس کے پاؤں جوتوں سے آزاد کیے، پھر اس کا کوٹ اتار کر ایک طرف رکھا۔ آپ پلیز لیٹ جائیں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، کہتے ہوئے وہ سائڈ لیمپ روشن کیے کمرے کی مین لائٹ آف کر گئی تھی اس کے آرام کے خیال سے۔ کارپیٹ سے اس کے جوتے اٹھا کر شوز سٹینڈ میں رکھنے کے لیے نیچے جھکی تو یارق نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ مجھے سکون چاہیے، ملے گا؟ اس کی غمگین آواز سن کر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ یارق کا سرسراتا ہوا ہاتھ اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کرتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اس کے چہرے پر جھکا تھا، اپنے ہونٹوں پر یارق کے ہونٹوں کا لمس محسوس کر کے نور کے جسم میں ایک سنسنی سی لہر دوڑ گئی تھی۔ دل رکنے لگا تھا۔ اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، لیکن یارق پر اس کی کوئی حالت کا اثر نہیں ہوا تھا۔ اس کی گرفت میں سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگی تھی، پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا تھا، دھڑکنوں کی آواز کانوں میں سنائی دینے لگی تھی۔ وہ خود کو کسی اور ہی دنیا میں پہنچا ہوا تصور کر رہی تھی، جبکہ یارق اس کے بالوں کو جوڑے سے آزاد کرتا اس کی گردن میں چہرہ چھپا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب نور کو اپنی گردن بھیگی ہوئی محسوس ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ رو رہا ہے۔ نور نے اسے رونے دیا۔ آج وہ اپنے اندر کا سارا غبار نکال باہر کرے، جب وہ غبار چٹے گا تو ہی اس کے لیے نئی جگہ بن پائے گی۔ وہ اس کے سلکی بکھرے ہوئے بالوں میں دھیرے دھیرے انگلیاں چلانے لگی تھی۔ یارق شاید ہوش میں نہیں تھا یا آنا نہیں چاہتا تھا۔ یارق کی لو دیتی گرم سانسیں اسے جھلسائے دے رہی تھیں۔ یارق نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ لیمپ پہ آف کر دیا اور نورالعین کو اس کی گرفت میں کچھ بھی سمجھنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ فجر کی اذان نے کانوں میں رس گھولا تو وہ نیند سے بیدار ہوئی۔ چہرے پر کسی کی گرم گرم سانسیں محسوس کر کے اس نے جھٹ پوری آنکھیں کھولی تھیں۔ چونک کر اس نے دیکھا تو یارق کا چہرہ اس کے بالکل پاس ہی تھا۔ پھر اسے احساس ہوا کہ وہ اس کے بائیسیپس والے بازو پر سر رکھے لیٹی ہے۔ دل نے ایک بیٹ مس کی تو ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی تھی۔ وہ ہلکا سا کھسمسایا تھا لیکن جاگا نہیں تھا۔ نورالعین سوچنے لگی کہ وہ کیسے ایک دم اس کے اتنے قریب چلی گئی لیکن کچھ سمجھ نہ آئی۔ نظر بھٹکتی ہوئی یارق کے وجیح چہرے پر پڑی اور پھر کتنی ہی دیر ہٹ نہ سکی۔ رات کو وہ یاد پھر سے ذہن میں آئی تھی تو ایک دفعہ پھر اس نے اپنے لبوں کو انگوٹھے کی پوروں سے چھوا تھا۔
नज़रें यारिक के होंठों पर जम गई थीं। कुछ लम्हे मज़ीद सिरके तो अपनी बेखुदी पर चौंकी, लबों पर शर्मगी मुस्कान थी। दिल तो फिर से उसे देखने की ख्वाहिश करने लगा, लेकिन वो दिल को डपटते उठ खड़ी हुई। फजर की अज़ान हो रही थी। वो शॉवर लेने वॉशरूम में घुस गई थी। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से बात लेकर बाहर आई तो सादा से कपड़ों में मलबूस थी। पूरे खुशू व खजू से नमाज अदा की और शुक्राने के नफल अदा किए। फिर जाए नमाज तह करके एक तरफ रखी थी। खुशी के आंसू अपने आप ही उसकी आंखों से बहने लगे, लेकिन उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। आज यारिक ने उसे इतनी बड़ी खुशी दी थी कि उसे संभालनी मुश्किल हो रही थी। उसने कब सोचा था कि एक दिन उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। एक वक्त था जब वो छोटी छोटी ख्वाहिशात के लिए तरसती रहती थी, उसकी एक नज़र को तरसती थी, और आज रात वो ये तो सबसे बड़ी ख्वाहिश थी जो बिन मांगे पूरी हुई थी। आज यारिक की मोहब्बत पाकर वो ख़ुद को दुनिया की सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत तरीन लड़की तस्वुर करने लगी थी। कितनी देर वो शीशे में अपना अक्स देखती रही और अजीब सी कैफियत में घिरी लबों को छूने लगी। जहाँ अभी भी यारिक के होंठों का लम्स महसूस हो रहा था, वो वापस अपनी जगह पर आकर लेट गई। जाने कितने पल उसके चेहरे को देखने में बीत गए। कुछ देर बाद वो दोबारा से नींद की वादियों में महवे सफ़र हुई। ज़िदान को सारी रात जागने के बावजूद भी एक लम्हे के लिए नींद नहीं आई थी। वो फ्रेश होने के बाद नमाज अदा करता जिम में चला गया। वहाँ 2 घंटे गुजारे। फिर एक नज़र हनान के कमरे का दरवाज़ा खोलकर उस पर डाली थी। हिना और हनान दोनों बिस्तर में सो रहे थे। हिना का हाथ उसके सीने पर था, जबकि हनान उसके गले में बाजू डाले पुरसकून नींद में था। उन्हें आराम करने देता बाहर निकला। हिना की दरवाज़ा बंद होने की हल्की सी आवाज़ से आंख खुल गई थी। कहीं उन्हें कुछ चाहिए ना हो, नसीमबाजी पता नहीं आई है या नहीं। वो मुंह धोकर बाहर जाने का इरादा बांधने लगी। ज़िदान खुद ही किचन में आया और अपने लिए चाय तैयार की। चाय बनाने के बाद टीवी लाउंज में आकर सोफे पर बुरे जमान हुआ और रिमोट से एलईडी ऑन की। न्यूज़ चैनल सर्च किया। ब्रेकिंग न्यूज़ इसका टाइटल देख वो रिमोट एक तरफ रखे सामने पड़े मग को उठाकर एक घूंट चाय का भरकर नजरें स्क्रीन पर नमूदार होते मंजर पर जमाए हुए था। वहाँ जो मंजर दिखाई दिया उसकी भूरे आंखें शरारे उगलने लगी थीं। हिना जो फ्रेश हुए बाहर आई थी, स्क्रीन पर चलती हुई तस्वीर देखकर उसकी आंखों की पुतलियाँ साकित रह गई थीं। ज़िदान ब्लैक वेस्ट बिना शर्ट के दुल्हन बनी हिना को अपने साथ लगाए हुए था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। किसी माहिर एडिटर ने हनान को इनमें से गायब कर दिया था। तस्वीर में वो दोनों ही नज़र आ रहे थे। ज़िदान का दिमाग खौलने लगा, कनपटी की रगें उभरने लगी थी। हमारे बज़ाहिर शरीफ दिखने वाले मशहूर सियासी लीडर ज़िदान तगल्लुक एमएनए साहिब रात गए अपने बेटे की केयर टेकर के साथ रात के पहर रंगीन रंगरलियाँ मनाते हुए। स्क्रीन पर चलती लाइंस और कंप्यूटर की आवाज़ इत मुतहम्मिल मिजाज शख्सियत के मालिक को हद दर्जा मुश्तिल कर चुकी थी। भूरी आंखें सुर्खी माइल हुई थी। चलती स्क्रीन पर खूना शाम ने गाहें जमाए फ़ोन उठाकर नंबर मिलाया था। दूसरी जानब से फ़ोन उठाने पर हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी? हाँ, मैं तुम्हारे मीडिया हाउस को आग लगा दूंगा अगर ये बकवास चलाना बंद ना की तो। ज़िदान की आंखों में कहर हलकोरे ले रहा था। अगर ये खबर मज़ीद चली तो तुम्हारा मीडिया हाउस झूठी खबरें फैलाने के जुर्म में बंद करवा दूंगा। एक लम्हा भी चलने नहीं दूंगा, बता रहा हूँ मैं। उसके लहजे में असहदों की सी फनकार थी। मैं तुम पर केस कर दूंगा, उसे धारते हुए वार्निंग देते बोला। नहीं चलाएंगे हम सर, प्लीज़ गलती हो गई ज़िदान सर, प्लीज़ माफ़ कर दें। वो सर की तकरार करता हुआ माजरत ख्वाहाना अंदाज में बोला। मगर अब क्या हो सकता था? तीर कमान से निकल चुका था। ज़िदान ने गुस्से से चाय भरा मग एक हाथ मारकर नीचे फेंका जो मार्बल के फर्श पर गिरा और चिकनाचूर हो गया था। हिना उसके गुस्से से खाइफ सहम कर कमरे की तरफ भागी। कमरे में आकर दरवाज़ा बंद किए उसी के साथ लगी थी। टीवी पर चलता मंजर उसकी आंखों के सामने लहराया तो आंखों में वो मंजर नज़र आते ही उसके चेहरे पर सुर्खी छाई थी। वो बेखुदी में कल उनके कितने करीब थी। भले ये सब इतना अचानक हुआ था कि वो कुछ सोच भी ना सकी, मगर अभी भी उनका लम्स, उनकी मखसूस मशहूर कुन महक महसूस किए उसका रुआ रुआ सा महक उठा था। चेहरे पर मुस्कुराहट छप दिखलाने लगी। दिल अजीब ताल पर धड़कने लगा था। ये मुझे क्या हो रहा है? दिल इतनी ज़ोरों से क्यों धड़कने लगा है उनके बारे में सोचते हुए? क्यों बेकाबू हो जाता है हर बार उन्हें देखकर? उसे अपनी सांसें कम पड़ती हुई महसूस हुई। वो खुद को संभालते हुए सोए हुए हनान के पास बैठ गई थी। वो लाउंज में गुस्से से भरा इधर उधर चक्कर काट रहा था। बाहर पोर्च में गाड़ी रुकने की आवाज़ आई तो उसने बाहर देखा था। शहबाज तगल्लुक और फरजान के साथ इकबाल साहब भी अंदर की तरफ आ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम दादा जान, उसने आगे बढ़कर उन्हें सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, वो सर्द महरी से कहते हुए अंदर की तरफ आए थे। नजरें दौड़ाकर सारे घर का जायज़ा लिया। तुम यही सब करने वाले थे तो मुझे झूठी उम्मीद क्यों दिलाई? वो खाइफ मगर बुलंद आवाज़ में उसकी आंखों में आंखें डालकर इस्तफसार करने लगे थे। मैं समझा नहीं। वो हैरान कुन नज़रों से उन्हें देखकर पूछने लगा। तुम खुद उस लड़की से शादी करना चाहते थे? नहीं दादा जान, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो झंझलाकर बोला। ये मैं नहीं, सारी दुनिया बातें कर रही है। टीवी पर सारी दुनिया देख चुकी है सच्चाई क्या है। मैं बात करके सब बंद करवा चुका हूँ।
ساری دنیا دیکھ چکی ہے، کس کس کا منہ بند کرواؤ گے؟ دادا جان، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی اس بات کی۔ وہ بھرائے دل سے بولا، امیدیں تو تم نے میری توڑی ہیں، وہ بھی ایک بار نہیں بار بار۔ دیکھو میں پھر بھی تمہاری محبت میں سب بھلائے ہوئے یہاں خود چل کر آیا ہوں۔ بہت شکریہ دادا جان اس عزت اور مان کا، وہ مشکور لہجے میں بولا۔ نسیم جو میڈیسن لے کر اندر آ رہی تھی ان سب کو مشترکہ سلام کیے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اب تم بھی میری بات کا مان رکھو۔ اس نے شہباز تغلق کی طرف وہ چمبے سے دیکھا جیسے ان کی بات سمجھ نہ آئی ہو۔ اتنے میں باہر سے مختلف آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ فرزام جو اس وقت کا خاموش تھا اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر دیکھنے لگا۔ زیدان بھائی، باہر میڈیا اکٹھا ہو چکا ہے، ان میڈیا والوں نے تو میری جان عذاب بنا دی ہے۔ اسے اپنے سبت کی تنابیں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اشتعال انگیزی سے باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ فرزام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر جانے سے روکا۔ میں دیکھتا ہوں انہیں، بھائی باہر سب کو کیا جواب دیں گے؟ آپ کے پاس فی الحال اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ فرزام نے اسے اس وقت کی سچائی سے روشناس کروایا۔ آپ کی سیٹ بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں کسی بھی چیز کی، وہ تلخ انداز میں بولا۔ میں مولانا اقبال صاحب کو اپنے ساتھ لایا ہوں، تم مجھ سے نکاح کر لو۔ یہ 2 دن پہلے کی تاریخ ڈال دیں گے۔ سب کو ثبوت کے طور پر نکاح نامہ دکھا دینا کہ تم پہلے سے شادی شدہ ہو۔ دادا جان پلیز، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ بکھلا کر رہ گیا تھا۔ آپ صرف مجھے ایک بات کا جواب دیں، کیا آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں؟ کیا میں ایسا کچھ کر سکتا ہوں؟ مجھے دنیا کی پرواہ نہیں، صرف آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں، وہ مان بھرے انداز میں بولا تھا۔ تم مجھ سے نکاح کرو گے یا نہیں؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ زیدان بیٹا، آپ کے دادا جان جہانداد انسان ہیں، انہوں نے دنیا دیکھی ہے، ان کی زمانہ شناسی اور دور اندیشی کی دنیا مثال دیتی ہے۔ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اقبال صاحب زیدان کے اس ضد پر اڑے دیکھ کر بولے تھے۔ زیدان، کل رات بھی میں تمہاری وجہ سے ذلیل ہوتے ہوئے بچا، تم چاہتے ہو ایک بار پھر سے آج تمہاری وجہ سے زمانے کے سامنے رسوا ہو جاؤں؟ اپنی نہیں تو میری عزت کا خیال کر لو۔ میرے اتنے سالوں سے کمائی عزت تم یوں ایک لمحے میں 2 کوڑی کی نہیں کر سکتے۔ تو آپ کو لوگوں کی پرواہ ہے، میری نہیں؟ وہ بولا تو تمیز کے دائرے میں ہی، مگر لہجے میں تھوڑی تلخی کا شائبہ ضرور تھا۔ ہنا جو لاؤنج میں سے آتی مختلف آوازیں سن کر دروازے کی اوٹ سے دیکھ رہی تھی، پہلے مجھے میرے سوال کا جواب دو، شہباز تغلق بولے۔ بچی ہے وہ، میں 2 بچوں کو سنبھالوں گا، زیدان جھنجھلا کر تیز آواز میں بولا تھا۔ صاحب جی، آپ کب سنبھالتے ہیں؟ بی بی جی سنبھالتے ہیں حنان کو؟ ہنا جو ان سب کے لیے گلاسوں میں جوس بھر کر ٹرے میں رکھے باہر آئی تھی، بلا اختیار درمیان میں نسیم جو ان سب کے لیے گلاسوں میں جوس بھر کر ٹرے میں رکھے باہر آئی تھی، بلا اختیار درمیان میں بول اٹھی تھی۔ آپ چپ رہے گی؟ زیدان نسیم کو درمیان میں مداخلت کرتے دیکھ کھکھڑ لہجے میں بولا تھا۔ اتنی ہی بچی تھی تو اس کی شادی کیوں کروا رہے تھے؟ شہباز تغلق نے جرا کی تھی۔ اس کی اور یارق کی عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا، اسی لیے۔ تم یارق کی بات چھوڑو، میں نے اس کا اور نور کا نکاح کروا چکا ہوں، اپنی بات کرو۔ ہماری عمر میں بہت فرق ہے، اس نے اپنے تئیں ایک اور جواز پیش کیا تھا۔ عمر کی تو تم بات ہی مت کرو، میری اور تمہاری دادی کی عمر میں بھی 12 سال کا فرق تھا۔ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، وہ مجھ سے شادی کیوں کرے گی؟ وہ بلاشبہ مجھ سے کوئی اچھا ڈیزرو کرتی ہے، میں کیسے کسی پر اپنا آپ زبردستی انچاہے وجود کی طرح مسلط کر دوں؟ زیدان، اس میں تمہارا ہی بھلا ہے، بات کو سمجھو، حنان کو ماں کی ضرورت ہے، وہ سمجھانے لگے۔ میں سنبھال لوں گا اسے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میری زندگی میں کسی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، وہ حتمی انداز میں بولا۔ تم سے آخری بار پوچھ رہا ہوں، نکاح کرو گے یا نہیں؟ اگر میری بات سے اختلاف کیا تو یاد رکھنا، مرتے دم تک تمہاری شکل نہیں دیکھوں گا، اور وصیت کر کے مروں گا کہ میری صورت بھی تمہیں کوئی نہ دیکھنے دے۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات مان لیتا ہوں، مگر میں بھی کبھی اس تغلق والا میں قدم نہیں رکھوں گا، آپ بھی میری صورت دیکھنے کو ترس جائیں گے۔ ایک سیر تو دوسرا سوا سیر، دونوں اپنی ضد کے پکے، دونوں کی رگوں میں ایک ہی خون دوڑ رہا تھا، تو کوئی کسی سے کم کیسے ہوتا؟ نسیم، جا کر بلا لا اس بچی کو، شہباز تغلق نے کہا۔ ہنا زیدان کے منہ سے اپنے لیے الفاظ سن کر کم آئیگی کے احساس کے تحت دل گرفتہ ہوئی تھی۔ اتنی دیر سے وہ حنان کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے تھی، کیا وہ اتنے عرصے سے اتنی سی بھی جگہ نہیں بنا پائی تھی کہ اسے کم از کم اپنے لیے نہ صحیح حنان کے لیے ہی اپنے دل میں کچھ جگہ دے دیتا؟ اس کی روشن آنکھیں آنسوں سے بھرنے لگی۔ نسیم کو اندر آتے دیکھ کر وہ جلدی سے اپنے دوپٹے کے پلو سے اپنے آنکھیں رگڑ کر پوچھنے لگی۔ ہنا جی، آپ کو باہر بلا رہے ہیں؟ جی میں آتی ہوں، وہ نسیم کی ہمراہی میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ہوئے بجھے دل سے باہر آئی تھی۔ یہاں بیٹھو بیٹا، شہباز تغلق نے اسے اپنے پاس بٹھایا تھا۔ اقبال صاحب نے شہباز تغلق کے اشارے پر نکاح کے پاکیزہ کلمات پڑھنے شروع کیے تھے۔ بیٹا ان کے پیچھے دہراؤ، شہباز تغلق نے اس کے سر پر دست شفقت دراز کے نرم لہجے میں کہا تھا۔ اس سے کسی نے اس کی رائے پوچھنے کی زحمت ہی نہیں کی تھی۔ وہ کچھ پل خاموش رہی، اس کے دماغ میں انا کے پرچم نے سر اٹھایا تھا۔ انکار کر دو، تمہاری حیثیت اس کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے، مگر دل نے معصوم حنان کا واسطہ دیا تھا، کیا وہ ایک پل بھی اس کے بغیر گزار سکتی تھی؟ اسی راستے سے وہ ہمیشہ ساتھ رہ سکتے تھے، وہ پیچھے پیچھے دہرانے لگی تھی۔
हिना बिनते रहीम बख्श, क्या आपको ज़ेदान तगल्लुक वल्दमात तगल्लुक बाइवस हक महर 50 लाख सिक्का राइजुल वक्त अपने निकाह में कबूल है? मैं आपके तमाम दुखों का मदावा कर दूंगी। जी कबूल है। हिना बिनते रहीम बख्श, क्या आपको ज़ेदान तगल्लुक वल्दमात तगल्लुक बाइवस हक महर 50 लाख सिक्का राइजुल वक्त अपने निकाह में कबूल है? मैं आपकी रूह में हलूल होकर आपको पूर अपनी मोहब्बत में दबो दूंगी। जी कबूल है। हिना बिनते रहीम बख्श, क्या आपको ज़ेदान तगल्लुक वल्दमात तगल्लुक बाइवस हक महर 50 लाख सिक्का राइजुल वक्त अपने निकाह में कबूल है? ऐ अल्लाह, हम दोनों की सांसें चलें तो एक साथ, जान निकले तो एक साथ। उसने सुना था कि निकाह के वक्त जो दुआ मांगो वो कबूल होती है, इसलिए तीनों बार उसने दिल से दुआ मांगी थी। जी कबूल है। आखिरी बार उसने झुका सर उठाकर सामने बैठे ज़ेदान तगल्लुक की तरफ देखकर कहा था, जो उसकी तरफ खा जाने वाली नज़रों में से देखता हुआ रुख फेर गया था। फिर वैसे ही कलमा ज़ेदान तगल्लुक ने भी सपाट और सरतरीन अंदाज में दोहराए थे। वो सब उसके गले लगे उसे मुबारकबाद देने लगे, मगर वो चेहरे पर सरतासुरात सजाए खामोश रहा था। दिलो दिमाग में उठने वाला लावा उगलता तो वो सियाल अपने साथ सब बहा कर ले जाता। उसने खुद पर ज़बत के कड़े पहरे बिठाए थे, मगर चेहरे पर छलकती गुस्से की सुर्खी किसी की आंखों से मख्फी न रह सकी थी। फरसाम, मैं और इकबाल साहिब दोनों ड्राइवर के साथ जा रहे हैं। जी ठीक है, आप जाएं, मैं भी यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाऊँगा। वो अलविदाई कलमात अदा करते हुए वहाँ से निकले। शहबाज तगल्लुक को पूरा यकीन था कि ज़ेदान का जब गुस्सा ठंडा होगा वो खुद ही उनसे मिलने आएगा। कोई नहीं आएगा ज़िंदगी में मेरी तेरे सिवा, एक मौत ही है जिसका हम वादा नहीं करते। नसीम, जी साहिब, मैडम को उनके कमरे की वापसी का रास्ता दिखाएं। ज़ेदान तगल्लुक, शहबाज तगल्लुक और इकबाल साहिब के जाते ही नसीम से मुखातिब हुआ, जो फ़र्श पर बिखरे टूटे हुए चाय के मग के टुकड़े उठाकर वहाँ से सफाई कर रही थी। अपनी बेइज्जती के एहसास के तहत उसका सफ़ेद चेहरा सुर्खी माइल दिखाने लगा। इससे पहले कि वो वहाँ से उठ जाती, भाभी जी प्लीज़ बैठे ना, मुझे कुछ काम था आपसे, वो मुस्कुराते हुए बोला। ज़ेदान ने उसे वहाँ रोकने पर फरजाम को कहरबार निगाहों से देखा था। उसके भाभी जी कहने पर जज्बस हुई, प्लीज़ इधर आकर भाई के साथ बैठे ना, क्यों ना आपकी एक यादगार तस्वीर बनाकर इंस्टा पर अपलोड की जाए। मिस्टर एंड मिसिस ज़ेदान तगल्लुक ऑन देयर फर्स्ट डेट। फरजाम शट अप, वो तंदोतेज़ आवाज़ में बोला। क्या यार भाई, एसपी के घर में कोई इज्जत नहीं, घर में बीवी और यहाँ आप। ये शटअप मेरे लिए ही क्यों है? क्योंकि तुम फजूल की हाँक रहे हो, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। हिना उन्हें आपस में बात करते देख वहाँ से जाने लगी। भाभी बैठे ना, वो फिर से बोला। फरजान जाने दो, ज़ेदान ने उसे रोकने पर मना किया था। मैं आपका काम तब तक नहीं करूँगा जब तक आप मेरी बात नहीं मान लेते। दादा जान और तुम मुझे ब्लैकमेल करने का मंसूबा बनाकर घर से निकले थे, वो तीखे लहजे में अबरूज का आकर पूछने लगा था। फरजाम धीमा सा मुस्कुराया। घर गया तो नूर और दिल दोनों भाभी को देखना चाहेंगे तो उनके लिए बना रहा हूँ। वैसे भाई मीडिया का मुंह बंद हो जाएगा आपके निकाहनामे के साथ अच्छी सी नई तस्वीर अपलोड करने पर। बैठे ना प्लीज़। उसके इसरार करने पर ना चाहते हुए भी वो ज़ेदान के साथ ट्विस्टर सोफे पर बैठ गई, मगर एक कोने पर चिपक कर। अरे भाभी जी, हमारे भाई को ये सजा थोड़ी ना है जो आपके पास आते ही आपको सालम निगल जाएंगे। ज़रा साथ होकर बैठे ना, ऐसे लग रहा है बीवी की बजाय नाराज़ पड़ोसन दूर होकर बैठी है। किसी असदे से कम भी नहीं, आंखों से निगल लेते हैं। कहना तो चाहती थी मगर ज़ुबान साथ देने से इनकारी थी। वो थोड़ी सी दूरी समेट कर साथ हुई। अभी भी दरमियान में काफ़ी फासला था। भाभी जी, भी ताज़ा ताज़ा मेरे भाई ने अपना आप आपके नाम लिख दिया है, पूरा हक के आपके साथ हक से जमकर बैठे। उसे भड़का रहा था। ज़ेदान को फरजाम की बात सर पर लगी तलवों पर बुझी थी। भाई भाभी तो शर्मा रही हैं, प्लीज़ आप ही साथ हो जाएं। फरजाम उसे घूर कर देखते हुए बोला। भाई प्लीज़, मुझे पता है आपको क्या काम है। आपके कहने से पहले ही सारी डिटेल्स मुझे सुबह मिल चुकी हैं। सब जानना चाहते हैं तो जल्दी से तस्वीर बनाएं। तस्वीर बनवाएं, बहुत ढीठ हो तुम, वो दांत पीस कर बोला। सही कहा, अपने बड़ों पर गया हूँ, वो दांत निकाल कर बोला। ज़ेदान उसकी बेजा ज़िद पर दांत किचकिचा कर रह गया था और थोड़ा सा उठकर उसके साथ बैठा। उसे मोबाइल पर तस्वीर क्लिक करना चाही तो रुका था। ये क्या भाई, अब क्या मसला है, जल्दी लो और जान छोड़ो, वो हद्दर्जा बेजारी से बोला था। बड़े कोई बेजार और सड़े हुए मुंह आ रहे हैं, ज़रा कोई मुस्कुराहट तो लाई और ज़रा अच्छा सा पोज बनाई। उसके मशवरे पर वो जल भुन गया था। जल्दी खींचो, 1 मिनट भी लेट हुआ तो तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। साथ बैठी हिना के शाने की गिर्द हाथ रखे उसे अपने साथ लगाया था और चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट से जाए बोला। हिना ने अपने शाने पर उसके भारी हाथ की गिरफ्त देखी तो हैरान कुन नजरों से उसे देखा था। उसकी गिरफ्त इस कदर सर्द थी कि उसे अपना शाना दर्द के बायस टूटता महसूस हुआ। ज़ेदान ने उसकी हालत के पेश नज़र दबाव मजीद बढ़ाया था। ये निकाह के लिए हामी बनने का एक छोटा सा ट्रेलर है, वो दिल में बोला। उसे उम्मीद थी कि वो निकाह से इनकार कर देगी, मगर उसके हामी बनने से जो गुस्सा अंदर उबल रहा था उसके करीब आते ऊद कर आया था। हिना को उसकी उंगलियां शाने में धंसती हुई महसूस हुई। उसकी आंखों में नमी उतरी थी। मुकाबल ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट से जाए उसकी लम्हा पर को देखा था।
یہی لمحہ فرسام نے موبائل میں قید کر لیا۔ ڈن، فرسام نے کہا تو اس سے دور ہوئی تھی۔ بھائی آپ نے نہ تو نکاح کے چھوارے کھلائے اور نہ ہی منہ میٹھا کروایا۔ چلے بھابھی کے ہاتھ کی میٹھی سی چائے ہی پلا دیں۔ صبح صبح دادا چند بنا ناشتہ کیے یہاں گھسیٹ لائے۔ اسے کہاں آتی ہوگی؟ نسیم جاؤ فرزام کے لیے چائے بناؤ۔ صاحب جی آپ ہنا جی کو ہلکے میں لے رہے ہیں؟ جب سے میڈم جی اس دنیا سے گئی ہیں سارا کھانا یہی بناتی ہیں، آپ کے لیے جوس اور چائے تک بس میں تو آپ کو دینے آتی تھی۔ نسیم نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ اس سے اب اور زیدان کا حتک خمیز انداز برداشت نہ ہوا تو وہ اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس نے کب سے رکے ہوئے آنسوؤں کو بہنے دیا۔ کیوں رو رہی ہو تم؟ اپنے دل سے پوچھو، کیا تمہارے دل نے تمہیں مجبور نہیں کیا یہ قدم اٹھانے پر؟ جب قدم اٹھا ہی لیا ہے تو حوصلہ بھی کرو سب برداشت کرنے کا، یہ تو فطری عمل ہے جو زیدان نے کہا۔ اس کی بیوی ہو تم اب، جس نے تمہارے دل میں اس کے لیے محبت جیسا پاک جذبہ ڈال دیا۔ یقیناً وہ دلوں کا حال جاننے والا رب اس کے دل میں تمہارے لیے عنقریب یہ جذبہ ڈال دے گا، مگر اس جذبے کو باہر نکالنا تمہارے اوپر منحصر ہے۔ دل کے کسی کونے سے آواز باہر آئی تھی۔ اپنے دل کی آواز پر ہنا نے بھیگی آنکھیں صاف کیں، اس کے لب مسکرائے تھے۔ بالآخر اس نے اپنے دل کی سنی تھی اور اس کی تمام تر خوبیوں اور خامیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اس کی حقیقت کو ماننے پر قائل کیا تھا کہ اسے پسند کرنے لگی ہے۔ آج اسے اپنی بے چینی، دل میں محسوس ہونے والے نئے احساسات کا جواب مل چکا تھا۔ اسے اس انسان سے محبت ہو گئی تھی جس کی نظر میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ وہ بہت اچھے ہیں، بس وقت کی دھول میں کہیں کھو گئے ہیں، مجھے انہیں واپس لانا ہوگا، ان کے احساسات کے گرد جمی دھول کو ہٹانا ہوگا۔ وہ تو کبھی کسی کا دل نہیں توڑتے۔ آج اس کا دل خود زیدان تغلق کے حق میں وکیل بنا گواہی دے رہا تھا اور وہ اپنے دل سے جیتنے میں ناکام ہو چکی تھی۔ کیا واقعی نکاح کے دو بول میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ جو انسان مجھے ایک نظر دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا، آج وہ پورے تمطراق سے میرے دل پر اپنا تسلط قائم کر چکا ہے۔ آج وہ میرے لیے اس قدر اہم ہو گئے ہیں کہ مجھے ان کا ناگوار نظروں سے دیکھنا بھی برا نہیں لگ رہا۔ آپ نے میرے دل میں ان کی محبت ڈالی، ورنہ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ محبت کیسا بے اختیار جذبہ ہے، خود بخود دل پر اپنا قبضہ جما لیتا ہے، اتنے پرسکون طریقے سے ہمارے دلوں پر واردات کرتا ہے کہ ہمیں خود بھی خبر نہیں ہوتی کہ کب ہمیں اپنے حصار میں لے گیا۔ میں چاہ کر بھی ان کی آنکھوں میں ڈوبنے سے خود کو روک نہیں پائی۔ بے شک وہ پروردگار ہر چیز پر قادر ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہترین ہے، اس میں بھی اس رب کی ہی کوئی مصلحت ہوگی۔ وہ شیف سے ٹیک لگائے سوچ رہی تھی، نسیم حنان کا سارا سامان اوپر میرے کمرے میں شفٹ کر دو۔ مگر صاحب جی وہ ہنا جی کے بغیر کیسے رہے گا؟ پھر ہنے جی کا سامان بھی شفٹ کر دو۔ نسیم جتنا کہا ہے اتنا کرو بس، وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ جی صاحب جی، وہ سر چکائے چلی گئی تھی۔ فرسام ایک گنڈا ہے، کاشی نام ہے اس کا، زیدان نے کہا۔ آپ جانتے ہیں اسے؟ اسی کا کارنامہ ہے یہ، زیدان نے فرسام کو تفصیل سے ساری بات بتائی۔ اس کی آپ فکر مت کریں، وہ جیل سے فرار مجرم ہے، کئی کیس بنتے ہیں اس پر، جلدی پکڑ میں آنے والا ہے، کئی ایجنسیوں کا ہاتھ ہے اس میں۔ اسے صبح یہاں آنے سے پہلے کا واقعہ یاد آیا، جب صبح ہوتے ہی اس نے وہ پارسل کھولا اور اس میں موجود USB نکال کر چیک کی۔ پاشا گینگ کے تمام افراد کے کانٹیکٹس اور ان کی آپسی گفتگو کا ریکارڈ، ای میلز، سوشل میڈیا کا ریکارڈ، بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات اور ان تمام خفیہ اڈوں کی معلومات تھی جسے فرزام اور علی عمران ڈھونڈ رہے تھے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی کی تلاش میں علی عمران جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ ان سب لوگوں کی تفصیلات تھیں جو پاشا کے حکم پر غیر قانونی کام کرتے تھے۔ اس کے علاوہ کچھ سیاستدان اس کے دوست تھے اور پولیس میں موجود کچھ غدار لوگ بھی اس کے ساتھ تھے۔ ان سب سے ہونے والی گفتگو بھی تھی جو ان لوگوں کے خلاف ثبوت تھی، لیکن سب سے ضروری چیز پاشا اور کاشی کے درمیان کوئی بھی لنک انہیں نہیں ملا تھا۔ پاشا بہت محتاط بندہ تھا، کاشی سے اس کے خفیہ تعلق کا کوئی بھی ثبوت نہیں تھا، وہ اس سے فیس ٹو فیس بات کرتا تھا تاکہ اس کے خلاف کوئی ثبوت نہ ملے۔ ہتھیاروں کے کاروبار کے سلسلے میں صرف ایک کال میں پاشا اور کاشی کی آپسی گفتگو میں کچھ کلو ملے تھے، یہ ثبوت ناکافی تھے جس سے ان دونوں کا تعلق واضح ہوتا تھا۔ خفیہ ادارے میں بھی پاشا کا نام آ چکا تھا اور اب جلد ہی اس کا کھیل ختم ہونے والا تھا، اور ساتھ ہی اس کے گینگ میں شامل افراد کا بھی۔ آپ پریشان مت ہو اس بارے میں، وہ تسلی آمیز انداز میں بولا۔ یارے کے کمرے کا دروازہ کھلا اور نگہت بیگم عجلت میں اندر داخل ہوئی تھی۔ نور ابھی تک تم سوئی ہوئی ہو؟ وہ اپنی مما کی آواز سن کر نیند سے بیدار ہوئی۔ اس نے اپنے ساتھ جگہ دیکھی جو خالی تھی، یعنی کہ وہ جا چکا تھا۔ وہ اس کے رد عمل کے انتظار میں تھی، مگر وہ اسے شادی کی پہلی صبح تنہا چھوڑے جا چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ اسے بدلنے مت دینا، وہ دل ہی دل میں بولی۔ جلدی سے اپنا حلیہ درست کرو، تمہارے دادا جان واپس آ چکے ہیں، انہوں نے بھی ناشتہ نہیں کیا، اب ناشتہ اور دوپہر کا کھانا ایک ساتھ ہی کریں گے۔ اچھے سے کپڑے نکال کر پہن لو، کہیں سے بھی پہلے دن کی دلہن نہیں لگ رہی ہو۔ اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا، اس نے سر ہلاتے ہوئے جی کہا اور واش روم میں چہرہ دھونے چلی گئی تھی۔ جب وہ باہر آئی تو دلربا بھی دروازے تک آئی۔
नूरुलैन उठ गई। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछ रही थी, तुम चलो डाइनिंग पर, हम आते हैं। निघत बेगम ने दिलरुबा को रुखाई से जवाब दिया। मेज़ पर अनवाओ इकसाम के खाने मौजूद थे। घर की खवातीन और शहबाज तगल्लुक ने खाना खाया। यारिक किधर है? उन्होंने सीधा नूरुलैन को मुखातिब किए पूछा। वो उनके बराह रास्ता पूछने पर सटपटा गई थी। वो शायद ऑफिस। वो लुकमा मुंह में डालते हुए अटक अटक कर बोली थी। ऐसा भी क्या ज़रूरी काम जो आज के दिन भी चला गया? बाबा जान जमात भी सुबह जल्दी ऑफिस चले गए थे। लगता है कोई ज़रूरी काम होगा वहाँ, निघत बेगम ने कहा। वो कहकर खाने की तरफ मुतवज्जो हो गए। रात के खाने पर सब इकट्ठा थे। जमात, तगल्लुक, फरजाम, दिलरुबा, दिलबरा, नूरुलैन और यारिक भी घर आ चुका था। यारिक का रवैया उससे नॉर्मल था, लेकिन नूरुलैन को यारिक का रवैया खटक रहा था। यारिक खाने पर दिलबरा को सामने बैठे देखकर बेख्तियार नजरें चुरा गया था। दिलबरा ने तो उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया था। बाबा जान, इस्लामाबाद में हम एक वाटर प्लांट लगा रहे हैं, उसी काम के सिलसिले में मुझे वहाँ जाना होगा। कल निकलूंगा। जमात तगल्लुक ने उन्हें खाने के दौरान आगाह किया। जमात, इतने बड़े हो गए, अब तो तुम्हारी बेटी की शादी भी हो गई है। ये तुम्हारा बचपना अभी तक नहीं गया। हमेशा समझाया कि खाने के दौरान बोला मत करो, लेकिन इस उम्र तक तुम्हें समझ नहीं आई। शहबाज तगल्लुक ने उन्हें लुटारा था। बच्चों के सामने अपनी बेइज्जती पर मुंह बनाकर रह गए थे। फिर खाने के दौरान खामोशी रही। यारिक बेदिली से सर झुकाए खाना खा रहा था। खाना ख़त्म होते ही घर की सब औरतें बर्तन उठाकर वापस किचन में रखने लगीं। दादा जान, मुझे कुछ कहना है, यारिक ने बात का आगाज़ किया। आखिर इतने दिनों बाद उसकी खामोशी का कफल टूटा था। जमात, फरजाम और शहबाज तगल्लुक तीनों मुतवज्जो हुए थे। मैं इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में इस्लामाबाद जाना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो। मगर यारिक, वहाँ दिनों का नहीं महीनों का काम है और तुम इतना अरसा घर से दूर रहोगे। कोई बात नहीं, मगर मैं इस काम में इंटरेस्टेड हूँ। यारिक, मैं तो चाह रहा था तुम दोनों की भी नई नई शादी हुई है, कुछ दिन कहीं घूम फिर आओ। यही दिन होते हैं घूमने फिरने के। काम तो ज़िंदगी के साथ साथ चलते रहते हैं, शहबाज तगल्लुक ने कहा। दादा जान, इस्लामाबाद काफ़ी अच्छी जगह है, वहीं घूम भी लेंगे। बिला इख्तियार उसके मुंह से फिसला उनके सवाल पर। नूर जो बर्तन रख कर वापस आई, उसके इस्लामाबाद चले जाने की खबर से अफसुर्दा हो गई थी। उसकी आखिरी बात सुनकर खुशी उसके चेहरे से छलकने लगी थी, यानी वो उसे भी अपने साथ लेकर जाएगा। तुम सोई नहीं? नहीं, बादशाह सलामत का इंतज़ार कर रही थी, कब कमरे में कदम रंजा फरमा करें, हमें अपने सड़े हुए चेहरे का दीदार करवाएंगे। वो तंसिया अंदाज में कहते हुए बिस्तर पर लेटे और ऊपर तक कम्फर्टर लिया था। बहुत शुक्रिया इस इज़्ज़त अफसाई का। अब जब जाग ही रही हो तो अपने मुजाजी खुदा को गुड नाइट विशेज़ ही दे दो। अल्लाह करे भूतनियाँ तुम्हारे ख्वाबों में आए, तुम्हें सुकून की नींद आए, तुम सारी रात डरते रहो। इतनी विशेज़ काफ़ी हैं या और भी दो? वो बरूज काकर तीखे लहजे में बोली थी। यार, ख्वाबों की क्या ज़रूरत है, भूतनी ही देखनी है तो वो खुली आंखों से ही दिखाई दे रही है। वो भी अपनी जगह लेटता हुआ कंफर्टर खोल कर रखते हुए बोला। वैसे मैं सीख रहा हूँ। वो क्या? जमाई को रोककर वो सवालिया अंदाज में बोली। रोमांस करना। उस पर झुककर दाई तरफ हाथ रखे उसे अपने घेरे में लेते हुए बोला था। उसे आंखें सुकड़ी। ठरकी, एक लफ्ज़ कहकर वो उसे पीछे धकेलने लगे, जब वो दूसरी तरफ भी हाथ रखकर उसके फ़रार के रास्ते मसदूद करने की कोशिश में था। मैंने सोचा कहीं तुम्हें कोई शिकवा न रहे, कैसा रूखा सा बंदा है, रोमांस नहीं करता, तो मैंने सोचा सीख लूँ। इसलिए रोमांटिक मूवीज़ देखी, थोड़ा बहुत आ गया है, लेकिन फ़िक्र ना करो, आहिस्ता आहिस्ता रोमांस पे भी मास्टर हो जाऊँगा। अपनी ये हेड मास्टरी अपने पास रखो और अपना बेहुदा रोमांस भी। वो तनक कर बोली। तुम पुलिस स्टेशन काम करने जाते हो या मूवीज़ देखने? तुम जैसा नकम्मा पुलिस वाला हो जहाँ, उस मुल्क की समझ लो नैया ही पार है। घर की मुर्गी दाल बराबर। बाहर पूछो जाकर किसी से एसपी फरजाम की दहशत। वो अकड़ कर बोला था। वैसे अभी तक तो किस करना ही सीखा है, तुम चाहो तो कर सकता हूँ फिर से एक बार। अपने चेहरे पर उसकी सांसें महसूस करती वो कंफ्यूज हुई थी, और ऊपर से उसकी बातें, दिल की धड़कन बेतरतीब हुई थी। लेकिन अगले ही लम्हे उसको गर्दन से दबोचे खुद से पीछे हटा गई थी। शक्ल देखिए अपनी, बड़ा आया इमरान हाशमी बनने। कल की दुर्गत लगता भूल गए हो जो फिर से दिमाग ख़राब हुआ है। ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी हुई अपने नए नवेले दुल्हे के साथ, मस्कीनों वाली शक्ल बनाकर बोला था। अगर तुमने दोबारा कोई बदतमीज़ी की ना तो मैं शोर मचा दूंगी कि देख लो, हसीन और अकेली लड़की को अकेला देकर फ़ायदा उठाना चाह रहा है ठरकी पुलिस वाला। चलो तो आज ये शौक़ भी पूरा कर लो। ओह, एक मिनट, ये हसीन किसको बोला? कहीं अपने आप पर गलत फहमी तो नहीं हो गई ये हसीन वाली? वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हाथ पर हाथ मार कर बोला था। जी नहीं, मेरी आंखें सलामत हैं और मैं रोज़ आईना देखती हूँ। अरे वाह, फिर तो इस आईने की हिम्मत को सलाम जो ऐसी सूरतों को बर्दाश्त करता है। ठरकी पुलिस वाले, तुम सोते हो या तुम्हारे ही बदबूदार जूते सूंघा कर तुम्हें बेहोश करूं? सोने भी दो, अब चलो परे हटो। गुड नाइट। एक नज़र उसको देखता वो जल्दी से उसके गाल पर ज़ोरदार किस करके अपनी जगह लेटा था। वैसे ज़ुबान तो कड़वे करेले की तरफ है, मगर बाकी तुम काफ़ी स्वीट हो स्वीट हार्ट। उसे फ्लाइंग किस करके आंख विंक करता हुआ मज़ीद आग बगोला कर गया था।
دلبرا بظاہر تو خود کو مضبوط ظاہر کرتی مگر اندر سے اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسوں کے ساتھ اس کی حرکت پر کافی دیر منہ کھولے لیٹی رہی۔ وہ رخ بدلے لیٹ چکا تھا، اسے بدلہ لینے کا پکا ارادہ کر چکی تھی۔ خود کے لبوں پر مسکراہٹ آئی دیکھ کر اپنے آپ کو گالیوں سے نوازا تھا۔ اس کو سوچتا وہ مسکرائے جا رہا تھا۔ اس کا بلش کرتا چہرہ فرزام کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ شرما بھی سکتی ہے۔ وہ کافی دیر اسے یوں ہی ٹک ٹکی باندھے دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر میں وہ سو چکی تھی۔ اس کی شریک حیات تھی، اس کی روح کا حصہ، اس کا سکون۔ جتنی پیاری اور خوبصورت وہ ظاہراً تھی، کیا اس سے بھی زیادہ خوبصورت اس کا دل تھا؟ اس کی سب سے اچھی عادت سچ کہنے کی تھی۔ کوئی بھی بات بنا دل میں رکھے منہ پر کرتی تھی۔ ایسے لوگ جو دل کی بات منہ پر لے آئیں وہ کھرے ہوتے ہیں، اور جو لوگ چپ رہ کر دوسروں کے خلاف دل میں بغض رکھیں وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ یہ اس کا سوچنا تھا۔ یہی خوبی دلبرا کی تھی جو فرزام کو اس کی طرف جھکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ چاند کی روشنی میں اس کا چمکتا چہرہ اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہا تھا۔ وہ فرزام جو شاید اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اب اس کا دل اسے اس پر بھروسہ کرنے کے لیے اکسا رہا تھا۔ اس کا دل ان سرد مہری کی دیواروں کے درمیان یہ چیخ چیخ کر اعتراف کر رہا تھا کہ وہ جیسا دکھاوا کرتی ہے ویسی ہے نہیں۔ وہ اسی کے بارے میں سوچتا ہوا محو سفر خواب ہوا، مگر ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی۔ پسینے سے شرابور وجود میں مسلسل جنبش ہو رہی تھی۔ غلافی آنکھیں اس وقت بند تھیں۔ شاید خواب میں کچھ برا دیکھ لیا تھا۔ گردن دائیں سے بائیں ہل رہی تھی۔ نہیں، وہ اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھی۔ کمرہ اس وقت اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ ہاتھ مار کر اپنے ساتھ اسے ٹٹول رہی تھی، مگر ساتھ تو کوئی بھی نہیں تھا۔ ذہن کے کونے میں بجلی سی گوندی، آنکھوں کے سامنے چھایا اندھیرا چھٹا تو آہستہ آہستہ آنکھیں کچھ دیکھنے کے قابل ہوئیں۔ کمرے کی ملجگی سی روشنی میں وہ ہاتھ بڑھا کر اپنا دوپٹہ ڈھونڈنے میں ناکام رہی۔ ایک تو اس برے خواب نے اسے ڈرا دیا، اور دوسرا اوپر سے آتی اس کے رونے کی آواز سن کر وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور بنا سوچے سمجھے باہر کی جانب دوڑ لگا دی۔ آواز اوپر زیدان کے کمرے سے آ رہی تھی۔ حنان خاموش ہو جاؤ ورنہ اب تھپڑ پڑے گا، زیدان کی مشتعل آواز آئی تھی۔ وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی دروازہ کھول کر اندر کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ نائٹ بلب کی روشنی میں حنان زیدان کے ساتھ لیٹا مسلسل رو رہا تھا۔ ہنا کو سامنے دیکھتے زیدان کے پاس سے اٹھ کر اس کی طرف لپکا۔ مما، بابا گندے ہیں، وہ روتا ہوا سوں سوں کرتا اس کے سینے سے لگا تھا۔ ہنا نے کسی قیمتی متاع کی طرح اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ مما، بابا نے مارا، اس کی شکایتیں لگانے لگا۔ زیدان نے اس تیوریاں چڑھائی تھی۔ 1 گھنٹے سے حنان نے اس کو ناکو چنے چبوا دیا تھا۔ سلانے کی پوری کوشش کی، مگر وہ تھا کہ ایک ہی ضد لگائی بیٹھا تھا، مما پاس جانا، مما پاس جانا۔ حنان واپس آؤ، زیدان ذرا تیز آواز میں بولا تھا۔ اس کی بلند آواز سے سہم کر اور بھی زور سے ہنا کے ساتھ چپکا۔ ہنی میری جان، کچھ نہیں ہوا، مما آپ کے پاس ہے نا؟ اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے پیار بھرے انداز میں بولی تھی اور اسے اپنے ساتھ لیے باہر نکلنے کو تھی۔ وہ تو اس کی جرت پر دنگ رہ گیا۔ کیسے دھڑلے سے بنا دستک دیے اس کے کمرے میں گھس آئی اور کیسے حق سے اسے اٹھا کر اپنے ساتھ نکلنے لگی تھی۔ رکو، زیدان کی بھاری آواز سن کر اس کے قدم وہیں رکے تھے۔ پہلی بات، میرے کمرے میں کس کی اجازت سے داخل ہوئی ہو؟ میں نے تمہیں اندر آنے کی اجازت دی؟ آئندہ مجھ سے پوچھے بغیر میرے کمرے میں داخل ہونے کو۔ اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتا۔ مما، میں بابا کو کہا تھا سونو کی مما اس کے پاس ہوتی ہیں تو وہ آپ کو بھی یہاں لائیں۔ مما، پاپا نے کہا آپ میری مما نہیں، میری مما اللہ پاس گئی۔ وہ اس کی گود میں سنبھل چکا تھا تو اسے بتا رہا تھا۔ زیدان کو اس کی بات پر جھٹکا لگا۔ اس کا بیٹا ہو کر وہ ایک غیر کو اپنے باپ کی ساری باتیں بتا رہا تھا۔ مما کا چمچہ، اس نے تعصب سے سوچا۔ مما، بابا کہتے آپ پاس نہیں جانا، مما گندی ہیں۔ وہ تھا تو 2.5 سال کا، مگر بہت تیز اور ذہین، ہر بات کو دماغ میں بٹھا لیتا اور حرف بحرف بیان کرتا۔ زیدان کو تو اس کی اس کوالٹی کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ اس طرح ہر بات کھول کر اس کے سامنے رکھ دے گا۔ آخری بات سن کر تو وہ تڑپ اٹھی تھی۔ بے شک وہ اس کی سگی ماں نہ تھی، مگر اس نے اسے پہلے دن سے پالا تھا جب وہ خود بھی ماں کے جذبات سے انجان تھی۔ اس نے خود بھی ہمیشہ اپنی ماں کی کمی محسوس کی، تو فیصلہ کیا کہ جو کمی اس نے محسوس کی وہ کبھی حنان کو محسوس نہ ہونے دے گی۔ وہ خود بھی کم عمر ہونے کے باوجود بھی حنان میں ماں کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ جو بن پڑا اس نے کیا، اور آج اس کی اتنے عرصے کی بے غرض بے لوث محبت کو پل بھر میں بلا کر اسے غیروں کی صف میں کھڑا کر دیا۔ حنان کو ایک رات کی دوری نے اس کو بتا دیا تھا کہ وہ اب ایک پل بھی اس کے بنا نہیں رہ سکتی۔ تو کیا ہوا کہ اس کا حقیقی بیٹا نہیں، اس کا خون نہیں، اسے اپنی جان سے بڑھ کر چاہا تھا اسے۔ اس کے تو سر پر لگی تلووں پر بجھی۔ بات اس کی ہوتی تو وہ چپ چاپ برداشت بھی کر لیتی، مگر یہاں بات اس کی ممتا پر آئی تو اپنے آپ کو قابو میں رکھنا اس کے لیے دوبر ہوا تھا۔ حنان، میں نے کیا کہا آپ کو سنائی نہیں دیا؟ واپس آؤ۔ زیدان بستر سے اٹھ کر اس کے پاس آیا تھا۔ وہ ہنا کے گلے میں دونوں باہیں ڈالے اسے زور سے پکڑے ہوئے تھا اور نفی میں سر ہلانے لگا۔ مما پاس رہنا، وہ صاف الفاظ میں بولا۔ 2.5 سال پہلے آپ کو یاد تھا کہ آپ کا ایک بیٹا بھی ہے جو دن رات اپنوں کے لمس کے لیے روتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کتنی راتیں جاگا، کتنی سویا، یہ پہلی بار کب ہنسا؟
یہ پہلی بار کب رویا؟ آپ کو پتہ ہے پہلی بار اس نے کب بولا اور کیا بولا؟ یہ پہلی بار کس کی انگلی تھام کر چلا؟ یہ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، یہ کب اٹھتا ہے، یہ کب سوتا ہے، اسے کیا پسند ہے، کیا ناپسند؟ نہیں نا؟ تو پھر آج اتنے سالوں بعد آپ کو یاد آ گیا کہ آپ کا ایک بیٹا بھی ہے۔ آج ایسا کیا ہوا جو آپ کو احساس ہوا کسی بھی آپ کے پیار کی ضرورت ہے؟ کھوئے رہے اپنی دنیا میں جیسے پہلے رہتے تھے۔ اس کے الفاظ زیدان کو نشتر کی طرح لگے تھے، جیسے اسے حقیقت کا آئینہ دکھا کر آسمان سے زمین پر لاپٹ ہو۔ خبردار جو میرے بیٹے کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت وہ اپنے حواس میں نہیں تھی جو شاید اس کے سامنے اتنی دیدہ دلیری کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ آپ اس کے ننھے سے دماغ میں میرے لیے نفرت بھر کر اسے پریشان کر رہے ہیں۔ اس میں اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ اپنی حد میں رو لڑکی، وہ تلخ لہجے میں برایا اس کی باتوں پر۔ میں اپنی حد میں ہی ہوں اور رہوں گی بھی، مگر اپنے بیٹے کے معاملے میں کسی کی بھی نہیں سنوں گی۔ آئندہ اس کے ذہن میں کوئی بھی الٹی سیدھی باتیں مت ڈالیے گا۔ میرے بیٹے کے لیے کیا اچھا ہے، کیا برا، اب مجھے یہ تم مت سکھاؤ۔ وہ ایک ایک قدم اس کی طرف بڑھا تھا، الٹے قدم لیتے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ زیدان نے ایک نظر نائٹ بلب کی مدھم سی روشنی میں اس کے سراپے پر ڈالی تھی۔ دراز قد، پرکشش ڈیل ڈول، ڈھیلے ڈھالے سادہ سے کپڑوں میں ملبوس سفید چہرہ اندھیرے میں بھی نمایاں ہو کر اپنی روشنیاں بکھیر رہا تھا۔ کمر پر کھلے بالوں کا آبشار، چہرے پر بے پرواہی سے جھولتی لٹیں، بڑے بڑے سیاہ غلافی نین کٹورے، کٹاؤ دار لب، سایہ فگن، گھنی خمدار پلکیں، بڑے بڑے گھال۔ وہ فوراً نظریں پھیر گیا تھا۔ آپ میرے کیے کا بدلہ مجھ سے لیں، اس میں اس معصوم کا کیا قصور ہے؟ اسے چونک کر دوبارہ اپنے سامنے کھڑی اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا جو اسے زندگی کے کئی نئے احساس سے روشناس کروانے کے در پر تھی۔ اس کے لبوں سے نکلتے ہوئے الفاظ اور اس کی آنکھوں میں موجود احساس اسے پل بھر میں ساکت کر گیا تھا۔ میں نے تو کبھی اسے اپنے کسی عمل سے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی، پھر یہ کیسے؟ اس کا حنان کو اور اسے لے کر احساس اور جذبات اسے ساکن کر گئے تھے۔ وہ اس وقت کو پچھتانے لگا جب وہ غنیہ کی موت کے غم میں ڈوبا اور حنان سے غافل ہوا۔ وہ خود کو فیکٹری اور سیاست کے جھمیلوں میں اس قدر الجھا چکا تھا کہ اپنے بیٹے کو نظر انداز کر گیا۔ اسی وقت اس لڑکی نے میرے بیٹے پر اپنا قبضہ جما لیا اور آج وہ اسی سے اس کے بیٹے کو چھینے پورے استحقاق سے اس کے مقابل کھڑی تھی۔ کیوں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ ایسا؟ حنان کو کیوں دور کر رہے ہیں؟ تمہارے انداز و اطوار سے تو لگ رہا ہے کہ تم اب اتنی بھی بچی نہیں رہی کہ میری باتوں کو سمجھ نہ سکو۔ وہ تیکھے نکوش لیے طنزیہ انداز میں بولا۔ اس کے اس قدر استحقاق کو دیکھ کر دل تو کیا اس لڑکی کا منہ توڑ کر رکھتی جو اس کی زندگی میں پل بھر میں تہ و بالا کر چکی تھی۔ پہلے زبردستی اس کی زندگی میں داخل ہوئی، پھر اس سے اس کا بیٹا چھین لیا۔ کہیں انہیں میری فیلنگز کے بارے میں تو پتہ نہیں؟ اس نے دھڑکتے دل سے سوچا۔ دوبارہ نظر اٹھا کر ان کی طرف دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی، کہیں وہ اس کی آنکھوں میں چھپی ہوئی تحریر کو نہ پڑھ لیں۔ جب سے نکاح ہوا تھا زیدان کا رویہ سخت خطر آمیز تھا۔ صبح سے ہی وہ حنان کو اس سے لے کر اپنے ساتھ باہر لے گیا اور شام گئے لوٹا تھا۔ یہ وہی جانتی تھی کہ سارا دن اس نے حنان کے بغیر کیسے کاٹا تھا۔ اس کی شرارتیں، اس کی پیار بھری باتیں یاد کرتی رہی، اور گھر آنے کے بعد وہ اسے اپنے ساتھ روم میں لے گیا تھا۔ وہ دل پر پتھر رکھے اس کے بغیر لیٹ تو گئی تھی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ حنان سے ایک پل کی بھی دوری سہانے روح ثابت ہوئی تھی۔ میری بس اب سے ایک گزارش ہے، اب حنان کو میرے پاس رہنے دیں۔ اس کا معصوم ذہن 2 حصوں میں بٹ جائے گا۔ جب سے حنان اس دنیا میں آیا ہے میں نے اسے سنبھالا ہے، میں اس کے بنا نہیں رہ سکتی۔ ہو سکے تو مجھ پر یہ آخری احسان کر دیں، مجھے اس سے جدا مت کریں۔ بالآخر کب سے رکے آنسو پلکوں کی بار توڑ کر باہر آئے تھے اور تسبیح کے دانوں کی طرح ٹپ ٹپ گر کر اس کے گال بھگونے لگے تھے۔ اس کے شفاف چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ صبح نکاح کے وقت اس لڑکی کی آنکھوں میں اپنے لیے ایک عجیب دہکتی ہوئی آگ سی محسوس ہوئی تھی۔ حنان اس کے ساتھ چپک کر سو چکا تھا۔ وہ اسے ساتھ لیے کمرے سے باہر نکل گئی اور اسے چپ چاپ جاتا دیکھنے لگا۔ اس کی پشت پر بکھرے ہوئے گھیسو رات کی طرح گہرے لگے۔ وہ اس کے وہاں سے جاتے ہی دروازہ بند کرتے اپنی جگہ پر آ کر لیٹا اور پیشانی کو انگلیوں کی پوروں سے مسلتے ہوئے گہری سوچ میں گم ہوا۔ وہ باہر لان میں کھڑی صبح پودوں کو پانی دے رہی تھی کہ اچانک مڑنے سے سامنے سے آتے فرزام سے بری طرح ٹکرائی تھی۔ اس سے قبل وہ گرتی اس نے اس کی کلائی تھام کر خود کی طرف کھینچا، جس سے ایک بار پھر وہ اس کے چوڑے سینے سے ٹکرائی اور اس کا بایاں ہاتھ بے ساختہ اس کی ٹی شرٹ کو جکڑ چکا تھا۔ وہ جو جاگنگ سے واپس لوٹا تھا اس کے سلکی بال ماتھے پر پسینے سے چپکے ہوئے تھے۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے اس کی آنکھوں میں سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا، جبکہ دل نے اسے خود کو یوں دیکھتے ہوئے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور چٹپٹاتے ہوئے اسے دور ہو کر اپنی نظریں پھیر کر دوسری طرف جانے لگی تھیں۔ لگتا ہے بہت شوق ہے تمہیں اس طرح ٹکرانے کا۔ سچ بتاؤ یہ انجانے میں ہوا یا جان بوجھ کر مجھ سے ٹکرانے کا بہانہ ہے؟ بکواس بند کرو اپنی، میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے پکڑو، اور میں ایسا کبھی چاہوں گی بھی نہیں۔ تمہاری مدد لینے کی بجائے میں 100 بار زمین پر گرنا پسند کروں گی، سمجھے تم؟ آئندہ تم نے رات والی حرکت کی یا میرے قریب آئے مجھے ہاتھ بھی لگا تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔
اس کی بات سن کر دلبرا کا خون کھول اٹھا تھا۔ تبھی وہ غصے سے دھمکیاں میں اس لہجے میں اسے انگلی اٹھاتے ہوئے جتا کر بولتے ہوئے پانی والا پائپ ایک طرف پھینک کر نل بند کرنے لگی تھی۔ اس کے پاس آیا، ہاتھ اس کی توڑی تلے نرمی سے رکھ کر اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف موڑا تھا۔ دلبرا، او دلبرا، اپن کی تو، اپن تیرا، تجھ سے دل لگاؤں میں، فیملی بناؤں میں، بس یہی ہے ارادہ اب میرا۔ وہ سریلی آواز میں موالی اسٹائل میں اس کے کان کے قریب گنگنایا تھا۔ لگتا ہے کوئی دیوانہ کرتا ہے حسین بہانہ، تو کیسے تجھے میں یہ دل دے دوں، ہے انجانا تو، کل تجھے بتاؤں گی میں، کل فیصلہ سناؤں گی میں، سوچنے دے مجھ کو تو ذرا۔ وہ بھی اسی کے انداز میں مسکرا کر گنگنائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، اس نے جھک کر ایک پل کے لیے اپنے لب اس کے لبوں پر رکھے تھے۔ دوسرے ہی پل وہ پیچھے ہٹ گیا، لیکن دل کی سانسیں تھم چکی تھیں۔ گلنار ہوتے چہرے کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکنیں کسی اور ہی لے میں بہنے لگی تھیں۔ کچھ پل کے لیے اس نے فرزام کو حیرت سے دیکھا تھا، لیکن جلد ہی اس کی نظروں کی تاب نہ لا سکی اور پلکیں جھکا گئی تھی۔ اب کوئی بھی تمہیں مجھ سے جدا نہیں کر سکتا، یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو جنگلی بلی، وہ غمگین لہجے میں کہتا سارے ماحول پر چھا سا گیا تھا۔ وہ سٹپٹا کر نظریں چرا گئی، لیکن راہ فرار دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ فرزام دلچسپی سے اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ تم نہایت ہی ٹھرکی انسان، تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی، میں تمہیں کچا چبا جاؤں گی۔ اور کچھ نہ بن پڑا تو مصنوعی خفگی سے اس کے کندھے پر مکے برسانے لگی۔ وہ ہنستے ہوئے اپنا بچاؤ کرنے لگا۔ یہ تمہارا کمرہ نہیں ہے فضول انسان، اگر کوئی دیکھ لیتا تو، بدتمیز، جان نکال کے رکھتی میری، کہیں بھی شروع ہو جاتے ہو، نکلو یہاں سے، اسے دھکیلتے ہوئے بولی تھی۔ کیا سوچ رہے ہو اب، آگے کیا ارادہ ہے؟ سر، ہم آج رات اس کے ایک ہوٹل اور دوسرے اڈوں پر ایک ساتھ ریڈ کریں گے۔ اس ہوٹل میں نچلے فلور پر ریسٹورینٹ ہے اور اوپر والے 4 فلورز پر کمرے ہیں۔ دن کے وقت وہاں بہت رش ہوتا ہے، ایسے میں ریڈ کرنا بہت مشکل ہے، شہری حملے کی زد میں آ سکتے ہیں۔ رات کو بھی رش ہوتا ہے، لیکن دوپہر کی نسبت کم ہوتا ہے، زیادہ تر لوگ اپنے کمروں میں ہوتے ہیں، اس لیے اتنا نقصان نہیں ہوگا۔ ابھی کیوں نہیں، ابھی ہوٹل میں بہت سے لوگ ہوں گے، وہاں رات 10 بجے کا وقت ٹھیک رہے گا۔ ٹھیک ہے فرزاں، جیسے تم ٹھیک سمجھو، مجھ سے اس کیس میں تم سے بہت سی امیدیں ہیں۔ عمر بولا، میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ پوچھ رہے ہو یا بتا رہے ہو؟ بتا رہا ہوں، میں بھی اپنے ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دوں گا، اور اس دفعہ اسے چھوڑوں گا نہیں، اس پاشا کو۔ عمر، مجھے وہاں تمہاری ذرا سی بھی لاپرواہی برداشت نہیں ہوگی، اور تمہیں تو پتہ ہے میں قانون کے معاملے میں بہت اسٹریٹ فارورڈ ہوں، فرزام نے کہا۔ یس سر، وہ باادب انداز میں بولا۔ مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے آپ کو، کب سے آپ کے ساتھ ہوں۔ وہ دونوں اپنا کچھ ضروری سامان لیے سب سے مل کر آج ہی اسلام آباد آئے تھے۔ سارا راستہ گاڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ یارق کی خاموشی اسے کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ وہ ترچھی نگاہوں سے اسے سارا راستہ دیکھتی رہی، مگر اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ اسے چھیڑ کر طوفان کا رخ اپنی جانب نہیں موڑنا چاہتی تھی، اسی لیے خاموشی میں ہی عافیت جانی تھی۔ راستے میں ایک جگہ گاڑی روک کر انہوں نے ایک ریسٹورینٹ سے کھانا کھایا تھا۔ انہیں یہاں پہنچتے ہوئے شام ہو چکی تھی۔ نورالعین کا سامان ایک کمرے میں رکھ کر وہ خود باہر نکل گیا تھا۔ وہ فریش ہوئے بستر پر لیٹی تو تھکان کی وجہ سے جلد ہی نیند کا غلبہ چھایا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب وہ سگریٹ پھونکتا کسی کی یاد میں تصویر دیکھنے میں مگن تھا۔ وہ لان میں لگے جھولے پر آڑا ترچھا لیٹا ہوا تھا، آنکھیں شدت ضبط سے لال ہو رہی تھیں۔ پتہ نہیں کیا خیال آیا اور سگریٹ زمین پر پھینک دی۔ وہ شاید کبھی میری تھی ہی نہیں، جانے کب سے اسے سگریٹ نوشی کی عادت لگ گئی تھی۔ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھا وہ موبائل فون میں دلبرا کی پارٹی والے دن کی بے شمار تصویریں دیکھنے میں محو تھا۔ کیا کروں میں، کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ وہ زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کے لیے اتنا رویا تھا۔ یار ایک چہرہ بار بار رگڑ رہا تھا اور چہرہ بار بار بھیگ رہا تھا۔ دیکھو آج میں کتنا بے بس ہو گیا ہوں، میں چپ ہوں تو اپنے بھائی کی وجہ سے، اگر تم میرے بھائی کے علاوہ کسی اور کے ساتھ ہوتی تو قسم سے چھین لاتا تمہیں میں، مگر بات یہاں میرے بھائی کی ہے۔ میں بلا دوں گا تمہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے دل و دماغ سے نکال دوں گا، تمہیں بھی اور خود سے جڑی تمہاری یادوں کو بھی۔ اس نے خود سے تہیہ کیا تھا، دیکھو تم سے دور ہونے کے لیے میں سب سے دور ہو گیا۔ جب تک میں اپنے دل کو مضبوط نہیں کر لیتا تمہارے معاملے میں تمہارے سامنے نہیں آؤں گا۔ گیلری میں موجود تصویروں کا ڈھیر دیکھ کر آل ڈیلیٹ کے آپشن پر انگلی رکھی۔ یہ کام اس کے لیے بہت مشکل تھا، آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں اور دل یہ سب کرنے سے انکاری تھا۔ ایک پریس کی دیر تھی، سب کچھ ختم ہو گیا، تمہیں دیکھنے کا آخری سہارا بھی ختم۔ وہ کرب سے خود سے ہی بول رہا تھا۔ وہ اسے بھول جانے کی اپنے رب سے دعا مانگنے لگا۔ جھولے سے اترنے کے لیے قدم زمین پر رکھے تو ایک ٹھنڈ کی لہر پورے بدن پر دوڑ اٹھی تھی۔ تمہاری تنہا، میں بھی تنہا، اے چاند، بس یہیں تک ساتھ تھا دل میرا اور تمہارا۔ اس نے کہہ کر لب بھینچے تھے، اب ایک بار بھی اور تمہیں نہیں سوچوں گا۔ آنکھیں سختی سے مینچ کر کھولی اور لائٹر جیب میں رکھتے ہوئے وہ واپس کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔
نورالعین سردی اور گہری نیند میں لحاف سے خود کو محفوظ کیے سو رہی تھی۔ یارق نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گداز وجود کو خود میں بینچ لیا تھا، جیسے ساری تھکان اس پر اتارنے کا ارادہ ہو۔ جی تو یہ تھی ہماری آج کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اچھا رسپانس دیجیے گا اور ضرور بتائیے گا کہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ آپ لوگوں کو کیسی لگی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ آپ سب کی رائے کا، آپ سب کے کمنٹس کا میں بے صبری سے انتظار کروں گی۔ اچھا رسپانس دیجیے گا۔ چلے ہم ایک دفعہ اپنا کمنٹ سیکشن دیکھتے ہیں، پھر اپنی ویڈیو اینڈ کریں گے۔ جی تو چلے ہم کمنٹ سیکشن دیکھتے ہیں۔ محمد بلال کا کمنٹ ہے، ویری گڈ وائس، تھینک یو ویری مچ ڈیئر۔ آپ کو اچھی لگی، خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ دین محمد طفیل کہہ رہے ہیں، جی آمین ثم آمین، اللہ تعالیٰ اس آپی کے بھانجے کو جلدی صحت یاب کرے اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بچوں کو کچھ نہ ہو، قسم سے ماں باپ کے لیے بہت بڑا امتحان ہوتا ہے جب بچے بیمار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہ ہونا چاہیے بچوں کو، آمین آمین ثم آمین۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، بس اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب کو صحت و تندرستی والی خوشیوں بھری لمبی زندگی عطا کرے، آمین۔ تھینک یو ویری مچ محمد طفیل۔ السلام علیکم آپی جان، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ ایپیسوڈ بہت اچھا تھا، بہت شکریہ آپ کا۔ ویسے ہنا کی شادی حنان کے پاپا سے ہی ہونی چاہیے تھی، اتنا خیال رکھ رہی ہے ہنا اس کے بیٹے کا، سب کا نکاح جس کو چاہتے ہیں اس سے نہیں ہو رہا ہے۔ چلے آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ بالکل آج کے ایپیسوڈ میں سب کچھ کلیئر ہو گیا ہوگا، اور زیدان تو کچھ زیادہ ہی روڈ ہے بندہ۔ واقعی ہنا نے جو باتیں کی وہ ٹھیک تھیں کہ تمہیں یاد تھا کہ تمہارا ایک بیٹا بھی ہے، 2.5 سال تم نے اس سے پوچھا نہیں ہے، اور تم اب اٹھ کے ایک چھوٹے سے بچے کے ذہن میں کیسی باتیں ڈال رہے ہو کہ وہ تمہاری ستیلی ماں ہے، تمہاری ماں مر چکی ہے۔ تو یہاں تو وہ واقعی غلط کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے اسے ہنا پہ غصہ ہے کہ اس نے کیوں نکاح کے لیے حامی بھری، لیکن وہ غصہ نکالنے کا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے کہ بچے کو بیچ میں لایا جائے۔ بچہ بھی وہ جو جسے مکمل ماں کا پیار مل رہا ہے، جو کہ بہت کم ہوتا ہے، کہ اگر مائیں اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو بچے تو بیچارے رول جاتے ہیں پیچھے۔ تو اسے ماں کا پیار مل رہا ہے، اس کا اتنا خیال کرتی ہے، وہ اپنی ماں سے اتنا پیار کرتا ہے، اس سب کے باوجود وہ بچے کے ذہن میں کیسی باتیں ڈال رہا ہے، تو یہ چیز واقعی اچھی نہیں ہے۔ باقی نور اور یارق کا کپل بن چکا ہے۔ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ۔ تھینک یو ویری مچ محمد طفیل۔ دین منبن کہہ رہے ہیں، آپ یہ اسٹوری لائن بہت زیادہ اچھی ہے، سننے کے بعد مزہ آ رہا ہے بہت زیادہ، تھینک یو ویری مچ۔ لیٹرلی جب آپ لوگ اس طرح کے کمنٹس کرتے ہیں نا، مجھے لگتا ہے کہ جو میں نے سرچنگ کر کے اسٹوریز لاتی ہوں نا، تو میری محنت مجھے وصول ہو گئی ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تھینک یو ویری مچ منبن، آگے بھی آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ شویتا کہہ رہی ہے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، زیدان کی شادی ہنا سے ہونی چاہیے اور نور کی یارق سے۔ آئی ہوپ سو ایسا ہی ہو، اسٹوری اور بھی اچھی ہو جائے گی۔ جی بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ ضرور بتائیے گا کہ آج کی جو ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی، اور کیا لگتا ہے کب آگے کیا ہوگا، کیا زیدان ہنا کو اپنا لے گا یا ان کی راہیں ہو جائیں گی جدا جدا۔ تو آپ لوگوں کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ تھینک یو ویری مچ شویتا، آپ کو اچھا لگا، خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ شازیہ کہہ رہی ہیں، وعلیکم السلام سز، اچھا ناول ہے پر کچھ زیادہ ہی ٹویسٹ ہیں۔ ٹویسٹ میں ہی تو مزہ ہے نا، مزہ آ رہا ہے۔ زیدان اور ہنا کے بنا چاہے کسی کو تو اپنی محبت ملے۔ جی بالکل، ہنا کو اس کی محبت مل گئی ہے، نور کو اس کی محبت مل گئی ہے، تو ضرور بتائیے گا کہ آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی۔ تھینک یو ویری مچ شازیہ۔ منبن کہہ رہی ہیں، آپ بھی میں ناول ساتھ سن رہی ہوں اور یہ ناول بہت اچھا ہے، اسٹوری لائن بہت مزے کی لگ رہی ہے۔ تھینک یو ویری مچ منبن کہ آپ ساتھ سن رہی ہیں، مجھے سن کر اچھا لگا، تو خوشی ہوئی کہ آپ کو ناول پسند آ رہا ہے۔ آج کی ایپیسوڈ پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، مجھے ضرور بتائیے گا کہ آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی، ٹھیک ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ دین آ کلر شارٹس کہہ رہے ہیں، سیمس نائس اسٹوری، تھینک یو ویری مچ ڈیئر، آپ کو اچھا لگا، خوشی ہوئی، آگے بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ عائشہ مہر کہہ رہی ہیں، بہت اچھی سیکنڈ ایپیسوڈ، امیزنگ ناول ہے، ایوری ایپیسوڈ از ویری انٹرسٹنگ۔ تھینک یو ویری مچ عائشہ مہر، آپ کو اچھا لگا، مجھے واقعی بہت خوشی ہوئی، آگے بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، مجھے بتائیے گا کہ آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی۔ شیخ انسلانہ کہہ رہی ہیں، ویری نائس ناول، تھینک یو ویری مچ ڈیئر۔ غوثیہ خان کہہ رہی ہیں، نائس ایپیسوڈ، مجھے لگتا ہے زیدان اور ہنا کا کپل بنے گا۔ بالکل صحیح پکڑے ہیں، آپ کو ٹھیک لگتا ہے، تو ضرور بتائیے گا کہ آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی۔ تھینک یو ویری مچ غوثیہ خان۔ فیضان قریشی کہہ رہی ہیں، اس کہانی کا نام کیا ہے؟ لاسٹ ایپیسوڈ میں مینشن ہوگا کہانی کا نام۔ زینب صغیر کہہ رہی ہیں، زبردست، تھینک یو ویری مچ زینب۔
دین زینب نسیم آفیشیل کہہ رہی ہیں کین یو پلیز ٹیل کہ اس ناول کے کتنے پارٹس ہیں ٹوٹل. اس ناول کے ٹوٹل 4 پارٹس ہیں. آج تیسرا پارٹ اپلوڈ ہو چکا ہے, کل لاسٹ پارٹ اپلوڈ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. دین فہد خان کہہ رہے ہیں السلام علیکم آپی. وعلیکم السلام. اف یو ڈونٹ مائنڈ میں آپ کو ایک ناول کی ریکویسٹ کروں تو آپ پوری کریں گی؟ بالکل ضرور کروں گی. اگر وہ ناول میرے کرائٹیریا پر پورا اترتا ہوا, بہت زیادہ بولڈ نہ ہوا اور رائٹر کی طرف سے پرمیشن مل گئی تو انشاءاللہ میں ضرور ریڈ کروں گی. آپ مجھ سے اپنی رائے بتائیں تو انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ کی ڈیمانڈ پوری کر سکوں, ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ فہد خان. عبداللہ ملک کہہ رہے ہیں نیم لاسٹ ایپیسوڈ میں مینشن ہوگا نیم. انیکا جلانی کہہ رہی ہیں وی وانٹ زیدان ویڈس ہنا ود انٹرسٹنگ ٹویسٹ. بالکل ٹویسٹ آ چکا ہے اور انٹرسٹنگ ٹویسٹ ہی آیا ہے. مجھے ضرور بتائیے گا کہ اب کیا لگتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. کیا یہ کہانی کی ہیپی اینڈنگ ہوگی یا ہو جائے گا کچھ سیڈ؟ مجھے ضرور بتائیے گا. تھینک یو ویری مچ انیکا جیلانی. علی بیگ کہہ رہے ہیں بیوٹیفل. تھینک یو ویری مچ علی بیگ. دین کڈو ٹی وی کہہ رہے ہیں, انہوں نے اے لکھ کے آگے لائک کیا ہے, تھینک یو بھائی. پرنسیا کہہ رہی ہیں جی امیزنگ, بہت اچھی ایپیسوڈ تھی. تجسس ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا. تھینک یو ویری مچ ڈیئر. آپ کو اچھی لگی, خوشی ہوئی. آگے بھی آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا. بشرا اعظم کہہ رہی ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام بشرا. کیسی ہیں آپ سسٹر؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں؟ زبردست ایپیسوڈ, دل پر لگ رہا ہے ناول, کمال. اور بس ذرا بچوں کے پیپر سٹارٹ ہو گئے ہیں, اسکول اوپن ہوتے ہی پھر اب روٹین پر آ گئی ہے زندگی. اب آپ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. ناول زبردست. تھینک یو سو مچ یارا اتنا زبردست ناول لانے. چلیں مجھے خوشی ہوئی کہ آپ واپس آ گئی ہیں تو موسٹ ویلکم اگین. اور آپ کو کہانی اچھی لگی, مجھے خوشی ہوئی. آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا. مجھے ضرور بتائیے گا کہ آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی, ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ بشرا اعظم. دین عائشہ شہزاد کہہ رہی ہیں تھینک یو ویری مچ عائشہ شہزاد. ٹیک موبو کہہ رہے ہیں نائس ناول. تھینک یو ویری مچ ڈیئر. ہدا کہہ رہی ہیں نائس ایپیسوڈ. تھینک یو ویری مچ ہدا. ابرار علی کہہ رہے ہیں بہت ہی اچھی ایپیسوڈ تھی. تھینک یو ویری مچ ابرار علی. چودھری جٹ کہہ رہے ہیں بیوٹیفل ایپیسوڈ. تھینک یو ویری مچ چودھری جٹ. زاہد اقبال کہہ رہے ہیں اچھی تھی. تھینک یو زاہد اقبال. سمینہ خاتون کہہ رہی ہیں زبردست اسٹوری. تھینک یو ویری مچ سمینہ خاتون. عائشہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام عائشہ, میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ ٹھیک ہی چاہیے مجھے, اللہ آپ کو ہمیشہ ٹھیک ہی رکھے. مجھے پکا لگتا ہے دلہے ضرور چینج ہوں گے. آپ کو صحیح لگتا ہے دلہے چینج ہو چکے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ایپیسوڈ تو بہت اچھی تھی. نائس, ویٹ فار دا نیکسٹ ایپیسوڈ. تھینک یو ویری مچ عائشہ. آپ کو اچھا لگا, خوشی ہوئی. آگے بھی آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا. مجھے ضرور بتائیے گا کہ آج کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کیسی لگی. ملجا شاہد نے لائک کیا ہے. تھینک یو ویری مچ ملجا. تنزیلہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم آپی, نائس ایپیسوڈ. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ تنزیلہ. دین حارث خان کہہ رہے ہیں شکریہ آپی. تھینک یو ویری مچ حارث خان. دین شیر علی کہہ رہے ہیں نائس ایپیسوڈ. پلیز اس دفعہ الف کے بیبی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. یار یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کمنٹ کر رہی ہیں. مجھے لگتا نہیں ہے کہ میں نے کوئی اس طرح کا ناول پڑھا ہے جس میں کریکٹر کا نیم الف ہو. تو آئی ریئلی ڈونٹ نو, بٹ کیا کہہ سکتی ہوں, کیونکہ یہ جو جہاں پہ پارٹ 1 لکھا ہے اس میں تو بالکل بھی کوئی الف نام کا کریکٹر نہیں ہے. تو آئی تھنک سو آپ کا کمنٹ تھوڑا کوئی اوپر نیچے ہو رہا ہے, کچھ مسئلہ ہے. آپ ایک دفعہ چیک کیجیے گا, ٹھیک ہے. دین چودھری چٹ کہہ رہے ہیں تھوڑی سیڈ تھوڑی فنی اسٹوری ہے اور مزہ آیا. تھینکس فار ایوری تھنگ. تھینک یو ویری مچ ڈیئر. آپ کو اچھی لگی, مجھے خوشی ہوئی. آگے بھی آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا. سفیان احمد کہہ رہے ہیں یار لگ رہا ہے جو میں کہہ نہیں پائی وہ انہوں نے کہہ دیا ہے. یار واقعی اچھا کمنٹ ہے. دین دیکھا یہی بات میں نوٹ کی تھی کل کی اسٹوری میں. کون سی بات میں جو یاد نہیں آ رہی. فائنلی غنیہ دنیا سے, اچھا غنیہ والی کہ وہ اس کی ڈیتھ ہو جائے گی. فائنلی غنیہ دنیا سے رخصت ہو گئے. لیٹس سی ابھی کیا ہوتا ہے. یار آپ بھی کل والا شارٹ ناول مجھے اتنا اچھا نہیں لگا, اس لیے میں کوئی کومنٹ نہیں کیا تھا اس پر. کون سے والا تھا کل والا شارٹ ناول؟ لاسٹ ٹائم کون سا شارٹ دیا تھا ہم نے؟ میرے ذہن میں بالکل بھی نہیں آ رہا. چلے میں دیکھتی ہوں, بٹ ہوتا ہے چلتا ہے دنیا ہے. اچھا بھی نہیں لگی تھی اور سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ کیا لکھوں کومنٹ میں. بس ہیروئن کے ماں باپ نہ ہونے کے بعد اور مامی کا برا بیہیویئر ہونے کے بعد بھی وہ اتنی امیچور تھی. اس کا لاجک سمجھ نہیں آیا مجھے. پتہ کیا چیز ہے, یہ چیز ہمارے ہاں یہی مانی جاتی ہے کہ ایک شخص, ایک لڑکی, ایک بچہ جو یتیم ہے وہ اتنا امیچور کیسے ہو سکتا ہے, اپنی لائف کو کیسے کھل کے جی سکتا ہے. تو میں صحیح بتاؤں نا, میں اپنا پوائنٹ آف ویو دوں, مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی. آپ کو پتہ ہے شیکسپیئر نے بولا تھا کہ اپنا ایک خود کا وطن بنائیں کہ اگر آپ کے
دنیا سے کوئی رخصت ہو جائے نا تو آپ کو اپنے وطن میں پردیس جیسا فیل نہ ہو، مطلب جو مین چیز تھی وہ یہ تھی۔ تو واقعی یہ چیز ہے زندگی، آج ہم سب نے یہاں تو رہنا نہیں ہے، اگر ایک آج اس دنیا سے شخص چلا گیا ہے تو کل ہماری بھی باری آنی ہے، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے ہمیں زندگی دی گئی ہے، ہمیں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ کیا ہر وقت اپنے اوپر سوگ بنا کے رکھو؟ ٹھیک ہے اس کے پیرنٹس نہیں تھے لیکن وہ سنبھلی، اس نے سب اچھے سے جیا، اس نے اپنی لائف کو بالکل بھی رونا دھونا نہیں ڈالا کہ میرے ساتھ یہاں پہ ظلم ہو گیا، میرے ساتھ یہاں پہ برا ہو گیا۔ تو آئی تھنک سو یہ اچھی چیز ہے کہ خود کو ہمت حوصلہ دینا، خود کو اس قابل بنانا کہ ہمیں زیادہ کسی چیز سے فرق نہ پڑے۔ ٹھیک ہے ماں باپ دنیا سے رخصت ہوئے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی کہ جس کے ماں باپ نہ ہوں، لیکن ماں باپ آج ماں باپ گئے ہیں، کل کو ہم نے بھی چلے جانا ہے، تو ان کی مغفرت کی دعا کریں اور ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کے درجات بلند کریں۔ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، انہیں واپس تو نہیں نہ لا سکتے، جو مین چیز ہے۔ اور لیٹرلی یہ چیز ایسی ہے، میرے ماما بابا کو ذرا سا بھی کچھ ہو جاتا ہے نا، مجھ میں بالکل بھی حوصلہ نہیں ہے، میں صحیح بتا رہی ہوں، میرا دل نکل کے باہر آ جاتا ہے کہ میں اب کیا کروں کہ فوراً ٹھیک ہو جائیں۔ ٹھیک ہے اس طرح کی سچویشن ہو جاتی ہے۔ اور ابھی ریسنٹلی جن کے مہینے میں میری پھپھو کی ڈیتھ ہوئی ہے اور میری بہت بری حالت ہوئی تھی، اس وقت بہت زیادہ بری حالت ہوئی تھی، تو تب میری مما نے مجھے یہ بات بولی تھی کہ بیٹا کسی کے چلے جانے سے دنیا رکتی نہیں ہے، آپ کو خود کو سمجھانا پڑتا ہے، ہم نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، ہم نے یہاں بیٹھے نہیں رہنا۔ اور لٹرلی پھپھو کے بچوں کو دیکھ کے ابھی بھی جب میں انہیں دیکھتی ہوں نا تو میرے دل میں کھوک سی اٹھتی ہے کہ کیسے اپنی ماں کے بغیر رہتے ہوں گے، بٹ انہیں اللہ تعالیٰ نے صبر دے دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ صبر دے ہی دیتے ہیں۔ اچھی بات ہے کہ آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں، آپ کو ایک زندگی ملی، آپ نے اپنی گزار کے چلے جانا، یہاں بیٹھے تو کسی نے نہیں رہنا، تو بہتر ہے نا کہ اچھے سے گزاریں۔ ٹھیک ہے دین خیر اب اس ایپیسوڈ کی سمجھ آ گئی ہے تو لگ رہا ہے کہ مزہ آنے والا ہے، باقی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ چلے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا۔ فائنلی ان کی سٹوری تو سمجھ آ گئی، کیسا مزہ آنے والا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ غنیہ نے مر جانا ہے اور ہنا کی شادی ہو جانی ہے اس سے۔ خیر دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، یاری کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کس سے کپل بنے گا۔ آج کے ایپیسوڈ میں سب کچھ کلیئر ہو جائے گا، باقی بالکل آپ کا اندازہ صحیح تھا، غنیہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ہنا کی شادی ہو گئی ہے۔ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی۔ ٹھیک ہے تھینک یو ویری مچ سفیان احمد، آپ نے کمنٹس کیے، مجھے واقعی بہت خوشی ہوئی اور آگے بھی آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آج کی جو ہے ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی۔ ٹھیک ہے شائنہ کہہ رہی ہیں جسٹ وان آسک ون تھنگ، نور کی شادی کس کے ساتھ کروانا چاہتے تھے دادا؟ باقی آئی لوڈ اٹ، زیدان کے ساتھ، جو حنان کے فادر ہیں اس کے ساتھ، غنیہ کے ہسبینڈ۔ غنیہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے نا تو وہ چاہ رہے تھے کہ زیدان کی شادی نور سے ہو جائے، اور وہ نہیں مانا کہ مجھے نور سے شادی نہیں کرنی، تو وہ گھر چھوڑ کے چلا گیا، پھر اس نے غنیہ سے شادی کی، غنیہ کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کا ایک بچہ ہے حنان، اور اب ہنا اس بچے کی دیکھ بھال کر رہی ہے۔ اور دادا جان نے پھر وہی ڈیمانڈ کی تھی کل کے ایپیسوڈ میں کہ غنیہ تو دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، اب تم نور سے شادی کر لو، تو وہ مان گیا تھا نور سے شادی کرنے کے لیے۔ لیکن آج کے ایپیسوڈ سن کے آپ کو اور کلیئر ہو جائے گا کہ حالات کس طرح سے ہوئے کہ اس کی ہنا سے شادی ہو گئی۔ ٹھیک ہے تھینک یو ویری مچ، ہوپ سو کہ آپ اب سمجھ گئی ہوں گی، باقی تھینک یو ویری مچ شائنہ۔ سدرا فیصل کہہ رہی ہے بیوٹیفل، تھینک یو ویری مچ سدرا فیصل، آپ کو اچھا لگا، خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ دین پرنسیا کہہ رہی ہے امیزنگ ناول، ویٹ فار دا نیکسٹ پارٹ، تھینک یو ویری مچ ڈیئر۔ لیکن آپ پہ نامور نہیں ہوتا، نامور ہوتا ہے، آپ ہر ناول میں نامور ہی پڑھتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مجھے یہ کریکشن میری مما نے، میرے بھائیوں نے، میرے بہت سارے لسنرس نے بہت بار کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے میں سن لیتی ہوں، لیکن وہ ایک چیز آپ کو پتہ ہے نا ذہن میں فٹ ہو گئی ہے، وہ ایک بندہ دھیان سے غور سے پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے ذہن میں آ جاتی ہے کہ بھئی یہ نامور ہے، لیکن وہ جب ایک فلو میں پڑھتی ہوں نا پھر میرے ذہن سے نکل جاتا ہے، بٹ انشاءاللہ میں اب آگے ضرور کوشش کروں گی کہ دھیان رکھوں۔ باقی تھینک یو ویری مچ فار یور کریکشن۔ جی تو یہ تھے ہمارے آج کے کمنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی۔ آپ سب کی رائے کا، آپ سب کے کمنٹس کا بے صبری سے انتظار رہے گا، اچھا رسپانس دیجیے گا۔ اس کے علاوہ جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ لائک کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے کل اس ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ لوگ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ انجوائے کریں اور مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔